मुफ्ती तारिक मसूद लेक्चर्स। आज से फैसला करो, आपके लिए सिर्फ आपकी बीवी, उसके अलावा कोई भी नहीं। कोई लड़की राब्ता करती है, मैसेज पे बात करती है, आप बोलो भाई अगर शादी करनी है तो मैं आपके बारे में इंक्वायरी करूंगा, अदरवाइज मुझसे कोई राब्ता, नंबर ब्लॉक कर दो। इस पे खुदा तुम्हें बहुत अजर देगा। अल्लाह के लिए खून करो अपनी ख्वाहिशात का। देखो अगर आज इन गंद में पड़ गए ना, लड़कियों के गंद में, जिना करने वाले बहुत हैं। मौत आएगी कि नहीं आएगी एक दिन, और बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा। बुढ़ापे में जिना भी नहीं होता, लड़कियां लिफ्ट कराना भी छोड़ देती हैं, फिर सिस्कियां लेके मरोगे, और बुढ़ापे में फिर तौबा की तौफीक नहीं मिलती। बहुत कम लोग हैं जिनको तौबा की तौफीक मिलती है, सिस्कियां लेके मरोगे। आज जवानी में निकाह की तरफ चले आओ, जिना और लड़कियों से दोस्तियों को छोड़ दो। और अल्लाह ने हम पे कितना फजल किया मेरे भाई। अल्लाह मियां ने कहा 4 रख सकते हो यार तुम। जिस अल्लाह ने हमें 4 की इजाजत दे दी, हम पागल हैं यार दोस्तियां लगाएं लड़कियों से, हमारा दिमाग खराब है। अबे क्या हो गया, गलत कह रहा हूं? तुम्हें 4 बीवियां रखो यार। पहले बता दो लड़की को जो फ्री करा रही है ना कि मैं तुमसे भी शादी करूंगा, 3 और भी करूंगा, करनी है करो, नहीं तो जाओ दफा हो यहां से। मैं गारंटी से कहता हूं आपको मिल जाएंगी, इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। लेकिन गंद में मुंह मत मारना। एक दफा गंद में घुसता है, निकलना बड़ा मुश्किल है। और जो एक दफा गंद में घुस चुके हैं, जितना जल्दी निकल सकते हो निकलो, तौबा करो, अल्लाह के सामने रो, अल्लाह जो मुझसे हो चुका मुझे माफ कर दे। लड़कियां भी जो लड़कों के नंबर है ब्लॉक कर दे। और ये डायलॉग से मुतासिर ना हो, मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। उसको बोलो जा, तू जिस खंबे से तुझे चिपकना है जाके चिपक जा, जाके वो हराम मौत मरेगा। इस लड़की को बहुत सवाब मिलेगा। एक गंद से, एक भंगी से इसने दुनिया को क्या कर दिया, पाक कर दिया। एक भंगी दुनिया से चला गया। ये भंगियों वाले काम है, लड़कियों से दोस्तियां। देखो मेरे भाई, मैं कैसे समझाऊं, गधा गधी से रिलेशन कायम करता है, शादी करता है? बोलो ना, मुझे बताओ, रिश्ते बनते हैं निकाह से बनते हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बनते हैं? आपकी गर्लफ्रेंड की जो मां है वो आपकी सास कहलाएगी? है भाई? उसकी बेटी आपकी सौतेली बेटी कहलाएगी? बोलो ना। उसके अब्बा आपके ससुर कहलाएंगे? उससे हराम बच्चा पैदा हो गया तो इस्लाम तो जो जिसका बच्चा है उसको बाप नहीं मानता, जो हराम जिस जानी को बाप नहीं मानता, तो उसके भाई को चाचा मानेगा? तभी गधे में चूंकि आपको पता है निकाह नहीं होता, लिहाजा गधे का ना कोई मामू होता है, गधे का ना कोई भांजा होता है, गधे के ना भतीजे होते हैं, गधे की ना बहू होती है। कभी देखा कोई अपने गधे का तारुफ करवा रहा हो, ये मेरा गधा है और ये कौन है गधे, ये दूसरा गधा है, ये इस गधे का चाचा है? कभी देखा आपने? अबे ये गधी जो खड़ी हुई है ये मुमानी है? कि नहीं, इसकी फुप्पो है, मुमानी नहीं है। तभी अंग्रेजों में चूंकि निकाह नहीं है, लिहाजा अंग्रेजों में फुप्पो नहीं होती। सही है ना? खत्म। सिर्फ डिक्शनरी में रह गए फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, और कुछ खानदानी लोग बाकी रह गए हैं। मेजॉरिटी क्या हो गई? अब्बा ही खत्म। अब्बा मार्केट से क्या हो गए? शॉर्ट। तो गधे घोड़ों वाली जिंदगी चाहते हो तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये गधे घोड़ों वाली। सूट टाई से नहीं पता चलता कि ये इंसान मुहज्जब है या नहीं, निकाह से पता चलता है। जिसका खानदान होता है वो मुहज्जब होता है, भले धोती बनियान में घूम रहा हो वो, और जो सूट टाई में घूम रहा हो, निकाह नहीं करता, अल्लाह की नजर में उलाई का कल अनामी बल हुम अज़ल, अल्लाह कहते हैं गधे घोड़ों से भी ज्यादा बदतर है ये। तो भंगियों वाली जिंदगी गुजारनी है, पैगंबरों वाली। हमारे पैगंबर ने 9 बीवियां रखी हैं एक टाइम पे, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 100 बीवियां रखी हैं, मूसा कलीमुल्लाह ने 4 बीवियां रखी एक टाइम पे, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने 2 बीवियां रखी एक टाइम पे, याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर गम में भी तीसरी शादी की याकूब अलैहिस्सलाम ने, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे बिछड़ गए, और यूसुफ अलैहिस्सलाम दूसरी बीवी की औलाद थे। पैगंबरों का काम बीवियां रखना, गधे घोड़ों का काम गर्लफ्रेंड रखना। समझते नहीं हो मेरा ख्याल है बात को? तो प्रोमोट निकाह को करना है, जिना को नहीं करना, इंटरनेट पे फौज फिल्में नहीं देखनी। अगर कोई गुनाह कर ले, गिड़गिड़ा के अल्लाह से तौबा करना है। और जिसको गुनाह की लत पड़ चुकी है, बहुत से लोग कहते हैं मुझे आदत पड़ गई जिना की, मुझे आदत पड़ गई लड़कों से बदफेली की, मुझे आदत पड़ गई फौज फिल्में देखने की, मुझे आदत पड़ गई बरहना औरतों के नाच देखने की और हैंड प्रैक्टिस की। जिसको आदत पड़ गई है तो क्या करना है? जैसे काम करते करते आदत पड़ जाती है तो छोड़ते छोड़ते आदत छूट जाती है।
اس کا طریقہ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جس کی عادت پڑ جائے نا وہ جلدی نہیں چھوٹتا گناہ، بار بار ہوتا ہے. سب سے پہلے جب گناہ ہو جائے اللہ کے سامنے توبہ بھی کرنی ہے اور اپنے آپ کو سزا بھی دینی ہے. روزہ رکھ کے سزا دو یا صدقہ کر کے سزا دو اپنے آپ کو. جب گناہ ہو گیا کچھ صدقہ کرو لازمی، یا روزہ رکھو، یا بولو کہ اتنے رکعت نوافل پڑھوں گا میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک کام یہ. نمبر 2، کسی بزرگ سے فوراً اصلاحی تعلق قائم کرو. جو لوگ بے حیائی کے گناہوں میں مبتلا ہیں، حضرت فیروز میمن صاحب، حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ، بہت نوجوانوں کے تجربے ہیں جو ان سے بیعت ہوا اس سے وہ فحش کام چھوٹ گئے. حضرت فیروز میمن صاحب ہیں، ان سے اصلاحی تعلق قائم کرو. اور حضرت حکیم اختر صاحب کے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے خلفاء ہیں بہت سارے، جس سے آپ کو فائدہ ہو اس سے اصلاحی تعلق قائم کرو. کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ جاؤ کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھو، حضرت مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا، میں چھوڑنا چاہتا ہوں، میرے دل سے دنیا کی محبت کا گند نکالیں اور اللہ کی محبت اس میں ڈالیں، تو نکلے گا گند انشاءاللہ. دوسرا کام، تبلیغ میں نکل جاؤ 4 مہینے کے لیے. جس ماحول میں انسان گندا ہوتا ہے تو اچھا بننے کے لیے اس ماحول سے، بھنگی گٹر میں گیا ہوا ہے، اندر ڈبکیاں لگا رہا ہے، کہہ رہا ہے پتہ نہیں یار میں صاف ہی نہیں ہو رہا، لوگ ایسے نہائے نتھرے. ہم کیا کہیں گے؟ اس گٹر سے نکل تو صحیح. کیا خیال ہے بھائی؟ یہی تو بولیں گے نا، ابے تو اس گٹر سے نکل، پھر ہم تجھے سروس اسٹیشن لے کے جائیں گے. سادہ نہانے سے تو پاک، سروس اسٹیشن میں جائے گا، ڈیٹول سے نہلائیں گے تجھے ہم. تو جس ماحول میں آپ نے گٹکا سیکھا، چرس سیکھی، وہی دوست فلموں کی ہے. جس دوست کے ساتھ بیٹھو اپنی لڑکیوں کے قصے سناتا ہے کہ نہیں سناتا وہ بیٹھ کے؟ ہر دوسرا بندہ کیا سنا رہا ہے؟ اپنی لڑکیوں کے قصے، لڑکیوں کی کہانیاں. تو آدمی دوبارہ بگڑ جاتا ہے. تو اس لیے تبلیغ میں بہت بڑی نعمت ہے. 4 مہینے لگاؤ. 4 مہینے نہیں لگا سکتے چلہ لگا لو، چلہ نہیں لگا سکتے سروزہ لگاؤ، شروع کرو جانا. انشاءاللہ آہستہ آہستہ گناہ زندگی سے نکلے گا. آج نہیں کل نکل جائے گا. کم از کم اتنا تو ہوگا نا، آگے نہیں بڑھو گے، جس گناہ پہ ہو وہیں تک رہو گے. ورنہ گناہ جب کرتا ہے انسان، اگلا قدم اس سے آگے، اس سے اگلا قدم اس سے بھی آگے. آگے نہیں بڑھو گے، پیچھے نہیں آؤ گے تو کم از کم رک تو جاؤ گے نا وہاں پہ. تو تبلیغ کا راستہ، اس میں آپ سب نے وقت لگانا ہے. کون کون لگائے گا 4 مہینے ہاتھ کھڑا کرے؟ ہمت کرو. دوسرا کام، کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق بھی ضروری ہے. تعلق نہیں ہوگا پھر بگڑتا ہے. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے. جب پڑھتے نہیں ہو رات کو تو سمجھو گے کیسے بات کو. بس میں ختم کر رہا ہوں بیان ابھی. 2 کام ہو گئے. تیسرا کام، اپنے آپ کو گناہ کرتے ہی کیا کرنا ہے؟ توبہ بھی کرنی ہے اور سزا بھی دینی ہے. اور جتنے نمبر ہیں اڑا دو موبائل سے. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ایک دن ہم پہ موت آئے گی جیسے مائیکل جیکسن کے پاس جتنی لڑکیاں تھیں نا، آپ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے. جب مرا ہوگا تو فون آتا ہے قبر میں اس کے پاس کہ تم بہت دن ہو گئے آئے ہی نہیں. آتا ہے. جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے، جو بزرگ حضرات ہیں ان سے پیشگی معذرت. یہ بزرگ کی جو یہاں سفید ریش بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام میں سفید ریش کی بڑے فضائل ہیں جو بوڑھے ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے تمہیں ان بوڑھوں کی وجہ سے رزق ملتا ہے. تو کسی بزرگ کی توہین مقصد نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے، اور یہ جو بوڑھے مسجد میں آ رہے ہیں نا، یہ وہی ہیں جو جوانی میں آئے ہیں. انہوں نے کوئی نیکیاں کی ہیں جو آج اللہ ان کو مسجد میں آنے دے رہا ہے. ورنہ میں آپ کو یقین سے بتاؤں، جو جوانی میں مسجد نہیں گیا وہ بڑھاپے میں کبھی بھی نہیں آتا. مسجد کے پڑوس میں اس کا گھر ہوگا، اس کو جمعے کی نماز کی توفیق نہیں ملے گی. ایسے بوڑھے میں نے دیکھے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم جب مسجد میں آتے ہیں ہمیں ڈپریشن شروع ہو جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جوانی میں نہیں آئے. تو آج جو بوڑھے آپ کو مسجد میں نظر آ رہے ہیں، انہوں نے جوانی میں کوئی نیکی کے کام کیے ہوئے ہیں. اس لیے جو بوڑھا مسجد میں آیا کرو نا، اس کو بہت زیادہ عزت دیا. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب کوئی نوجوان کسی بوڑھے سے بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے. بوڑھا کتنی مرضی بد اخلاقی کرے، آپ نے اس کی داڑھی اور اس کے بڑھاپے کا بولو خیال کرنا ہے. کوئی بات نہیں، الٹا سیدھا کہنے دو اس کو. اس کی عمر دیکھو. نبی نے فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام الشیب المسلم. بوڑھے کا احترام اللہ کا احترام ہے. اصل میں جو اللہ کی عزت جس کے دل میں ہوگی، اس کے دل میں بوڑھے کی بھی عزت ہوگی. آج بوڑھوں سے ایسے بدتمیزی سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو بوڑھے آ رہے ہیں نا، انہیں کوئی کام کیا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اگر ابھی لڑکیوں سے تعلق نہیں چھوڑو گے نا، حسینوں کے نمبر ڈیلیٹ نہیں کرو گے، تو بڑھاپے میں حسینوں کے نہیں حکیموں کے نمبر ہوں گے.
ہاں آج کون سے کھانسی رک نہیں رہی ہے, کون سے حکیم صاحب سے رابطہ کرو. میں پھر قصے سناتا ہوں نا. ایک 80 سال کے بوڑھے تھے, وہ گئے اور کہنے لگے کہ بھائی شام کو میرا کسی خاتون سے نکاح ہے, کیا کیا چاہیے اس کے لیے. انہوں نے کہا آپ کا زندگی چاہیے بس ہمیں آپ کی, اور تقوی والی زندگی اختیار کرو گے. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے والد صاحب 90 سال میں شادی کی انہوں نے, پتہ نہیں دوسری یا تیسری, کیونکہ زندگی کیسے گزری تھی بولو, تقوی والی. میں پہلے 80 سال بتاتا تھا, آج ہمارے استاذ نے بتایا 80 نہیں 90 سال, اور 90 سال میں ان کے بیٹا پیدا ہوا. یہ کس کی برکتیں ہیں؟ یہ گٹکے کی برکتیں ہیں, یہ فوش فلموں کی برکتیں ہیں, یہ حسینوں کے نمبروں کی برکتیں ہیں. کیا ہو گیا ایسے چپ, ایسے لگ رہا ہے جیسے بالکل یہ تقوی کی برکتیں ہیں. حالانکہ وہ کوئی ان کے ڈاکٹروں حکیموں سے تعلقات نہیں تھے. تو آپ پرہیزگاری والی زندگی, ہمیشہ سکون والی زندگی, اور گند والی زندگی تھوڑے دنوں میں برباد. زانیوں کے حال تو دیکھو, چہروں پہ کیسی نحوستیں ہوتی ہے زانی کی, اور پھر آخرت میں اللہ کے اجر دے گا اگر دنیا میں تقوی اختیار کیا. تو تقوی میں 2 چیزیں بس میں آج بتاؤں گا. نمبر 1, حرام لذتیں چھوڑ دو, اگر کبھی ہو تو کیا کرو, توبہ کرو اور اپنے آپ کو سزا دو. دوسرا کام کیا کرنا ہے, نماز کی پابندی, یہ تقوی میں سب سے پہلی شرط ہے. آج سے عزم کرو تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کی نماز کا اہتمام کریں گے. اب عادت چھوٹ گئی, پڑھی نہیں جا رہی, کوئی بات نہیں, جس دن ناغہ ہو اس دن اپنے آپ کو سزا دینی ہے. سمجھ رہے ہو, جس دن ناغہ ہو کیا کرنی ہے. اب سزا آپ خود بیٹھ کے سوچو گے کیا سزا, بہت بڑی سزا نہ رکھ لو کہ 1 کروڑ روپے صدقہ کروں گا, وہ ہوئیں گے ہی نہیں. تھوڑا اتنی سزا دو کہ سزا بھی ہو اور تھوڑی تنبیہ بھی ہو جائے. سزا بھی بہت بھاری بھرکم نہ ہو اور اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ روزانہ دیتے رہو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. یہ خود طے کرو گے, اور کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق ہو تو وہ بتا دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے نا. 2 کام, نماز کی پابندی اور نشہ اور یہ حرام لذتوں سے بچنا ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, میں تمہیں جنت کے باغات دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, اور ساری جنت کی نعمتیں ایک طرف, اللہ آخر میں کہتا ہے وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ, اور پاکیزہ بیویاں دوں گا. اتنی بیویاں جنت میں ملیں گی نا, انتہائی خوبصورت, جن کے حسن کو اللہ نے بیان کیا. کیسے اللہ بیان کرتا ہے, مقصورات فی الخیام کأنہن بیض مکنون, جیسے چھپائے ہوئے انڈے ہوتے ہیں نا ایسے سفید, کوئی داغ دھبا نہیں. اور کیا, قاصرات الطرف عین, عینہ بڑی آنکھوں والی, بڑی پلکوں والی, جس کے حسن کو اللہ بیان کر رہا ہو قرآن مجید میں. آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے اس کا حسن وہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ ناپاک لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ کن کے لیے, پاک لوگوں کے لیے جو گند میں منہ نہیں مارتے تھے. ابے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ تو کتنا افسوس ہوگا کہ ان حرام عورتوں کے پیچھے جوانی لٹا دی, اور آخرت میں جب جنتیوں کو, پیغمبروں کو, شہداء کو, نیک علماء کو, صلحاء کو, برائیوں سے بچنے والوں کو حوریں مل رہی ہوں گی, میں کہتا ہوں اللہ جہنم میں نہ بھی ڈالے, یہ حسرت ہی بہت بڑی جہنم ہوگی. اللہ کہے تو جہنم میں نہیں جائے گا, بس جنت میں بھی نہیں جائے گا. میں کہتا ہوں اس وقت یہ جنت میں نہ جانا ہی جہنم ہوگا, جبکہ اللہ کہہ رہا ہے میں آگ میں ڈالوں گا. تو تھوڑے دن صبر کر لو میرے بھائی, اللہ اس سے بہت اچھا دے دے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کون کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے. تو صبر کر لو, حلال کی طرف جاؤ. حلال پہ پابندی نہیں ہے کہ میں صبر کروں گا میں ایک شادی بھی نہیں کروں گا تاکہ جنت ملے, ایسا نہیں ہے. نکاح کرنا پیغمبروں کی بولو نا سنت ہے, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے, جتنا زیادہ کرو اتنا اچھا ہے. حقوق بھی پورے کرو, ایسا نہ ہو آدھا بیان سنو آدھا رہ جاؤ. وہی بات ہے, پہلی شادی ہو چکی ہے دوسری کر لو, تیسری کر لو, لڑکیاں بہت ہیں بھائی. اور پہلی والے کا حق بھی ادا کرو, اس کو ترساؤ نہیں, ایسا نہ ہو کہ اس کو بھول جاؤ. کرو, اللہ نے پیسہ دیا, کسی کی نہیں, ابا کی بھی نہیں سنے اس میں, تو سیدھی سی بات. اجازت اللہ نے دی ہے تو ابا کو حق ہے کہ وہ اجازت چھین لے. جب آپ زنا کرو گے تو ابا بچائے گا قیامت میں آپ کو. ابے کیا ہو گیا, ایک آدمی نے کہا میں اپنی منگیتر کے ساتھ گھومتا ہوں, انجوائے کر رہا ہوں لائف کو, اور زنا بھی معاذ اللہ وہ کر رہا ہوں, اور شادی نہیں کر پا رہا میں, ابا منع کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ سارے کام تو ابا سے پوچھ کے کر رہا ہے. جب لڑکیوں سے دوستیاں لگاتے ہو ابا سے پوچھا تھا ابا یہ والی کیسی ہے, لگا لوں دوستی اس سے, اس کے بیلنس جلوا رہے ہو, ابا سے پوچھا تھا یہ سارے کام کرتے ہوئے, اس سے ڈیٹے مار رہے ہو. قائد اعظم سے پوچھا تھا, قائد اعظم کے مزار پہ ڈیٹ, قائد اعظم بولیں گے کہ میں نے اس لیے بنایا تھا پاکستان,
میرے ہی مزار پہ آ کے ڈیٹ مار رہا ہے. کمبخت تجھ سے ایصال ثواب نہیں ہوتا, میرے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہوتی, تو ڈیٹ تو نہ مار. میں تو کہتا ہوں قیامت میں فرشتے بعد میں حساب لیں گے, پاکستانیوں سے پہلے قائد اعظم نے حساب لینا ہے. ٹھیک ہے, کہ تم نے میرے مزار کو کیا ڈیٹنگ پوائنٹ بنایا بھائی. مجھے ایک دفعہ خیال آیا, پرانا قصہ ہے, میں قائد اعظم کے مزار پہ گیا اپنے دوستوں کے ساتھ نا, بہت پرانی بات ہے. میں نے کہا چلو یار چلتے ہیں, وہیں سے گزر رہے تھے, ہم نے کہا تو ہم گئے, ہم نے کہا فاتحہ پڑھ لیں گے, کچھ دعا کر لیں گے. تو وہاں کیا ہو رہا ہے کہ وہ نا بینچ پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, تو ایک بندہ آ کے ہٹا رہا ہے کہ ہٹو یہاں سے. وہ کہہ رہا ہے کیوں ہٹو؟ کہہ رہا ہے بھائی یہ جگہ بک ہے. کہہ رہا ہے کس نے بک کی؟ پتا چلا وہاں جو ڈیٹیں لگ رہی ہیں نا, وہاں کے لوگوں کو کرایہ دے کے بینچ بک ہو رہے ہیں پہلے سے. تو وہ بھائی وہ کسی اور کی گرل فرینڈ اور وہ بوائے فرینڈ یہاں بیٹھیں گے, ان کے لیے پہلے سے بک ہو چکی ہے, تو کوئی اور تھڑا دیکھ جا کے بکنگ چل رہی ہے بھائی. یہ پرانی بات ہے. اب تو بھائی یہ دنیا میں انجوائے کر لو. قرآن کہہ رہا ہے تمتعوا, اڑا لو مزے, فإن مصیرکم الی النار, آنا کہاں ہے؟ آگ, جہنم کی آ گئی ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے معراج کی رات کچھ ننگے مرد اور عورتوں کو آگ میں جلتا ہوا دیکھا. آگ کے شعلے اٹھتے ہیں, وہ ننگے مرد اور عورت اوپر جاتے ہیں, پھر نیچے آتے ہیں. ننگے مرد اور عورت اکٹھے. میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں. امت کا مطلب مسلمان, وہ مسلمان لڑکے لڑکیاں جو زنا کرتے تھے, اللہ نے برہنہ کر کے, ننگا کر کے زنا کرنے والے لڑکے اور لڑکی دونوں کو ایک ساتھ آگ میں ڈال دیا کہ اب اڑاؤ مزے تم. اللہ نہیں چھوڑے گا میرے بھائی. اللہ کو زنا سے بہت نفرت ہے, تھوڑی نہیں بہت. اتنی نفرت کہ اللہ نے کہا زانی کو چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو, اور جو شادی شدہ مرد زنا کرے, قرآن نے کیا کہا؟ حکومت پر لازم ہے کہ پتھروں سے مار کے ہلاک کرے اس کو. کم سزا یہ. اور بڑے آرام سے لڑکے زنا کر کے بتا رہے ہوتے ہیں بے میں نے تو میرے تو اس سے بھی یہ ریلیشن, اس سے بھی. یہ بہت مہنگا پڑ جائے گا قیامت کے دن. توبہ کرو آج, توبہ. آج حرام میں جو سب سے زیادہ کامن حرام ہے نا دنیا میں, سب لوگ حرام نہیں کما رہے. پیسے کمانے میں 100 میں 10 لوگ ملیں گے جو حرام کما رہے ہوں گے, 90 رکشا چلا رہے ہیں, ٹیکسی چلا رہے ہیں. یہی ہے نا, 10 ہوں گے چور, بہت زیادہ اتنے بھی نہیں ہے. اگر 10 سے زیادہ چور ہوتے نا تو ہم سب لٹ پٹ چکے ہوتے اب تک. 100 میں کوئی 2-4 ڈاکو ہوں گے, ایسا ہی ہے نا. لیکن ایک حرام کام ایسا ہے جو میں یوں کہوں کہ 99% نوجوان کر رہے ہیں, تو وہ غلط نہیں ہوگا. وہ ہے بد نظری, لڑکیوں سے دوستیاں, ٹک ٹاک پہ بےہودہ لڑکیوں کو دیکھ کے لذت حاصل کرنا. آج اس سے بچ جاؤ. اور حلال کی طرف. حلال کیا ہے؟ نکاح. حرام کیا ہے؟ فون پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے, صرف شرم کا زنا نہیں کرتی ہے. مرد ہو یا عورت, دونوں کی آنکھیں بھی کیا کرتی ہیں؟ زنا. اگر آپ کوئی لڑکی کسی مرد کو دیکھ رہی ہے, چاہے وہ دینی بیان سن رہی ہے ویڈیو میں, اور لذت حاصل کر رہی ہے حرام تصور کر کے, تو اس کے لیے اس عالم کا بیان سننا بھی کیا ہے؟ حرام ہے. کیوں؟ دینی بیان تو ہے, مگر اس بیان کے دوران گناہ کیا کر رہی ہے؟ اس عالم کو دیکھ کے اس سے حرام لذت حاصل کر رہی ہے, اس کے عشق میں مبتلا ہو رہی ہے. اور اگر کیونکہ کوئی لڑکا یہ کام کر رہا ہے, کسی لڑکی کی نعت بھی سن رہا ہے اور اس سے حرام لذت حاصل کر رہا ہے, تو گانا تو دور کی بات, نہ سننا بھی کیا ہوگا؟ بولو نا. اب چپ ہو گئے نا, دیکھو کیسے چپ ہو گئے, یہ سانپ سونگ گیا ہے. آج یہ حرام کاری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ لڑکیوں سے نمبروں کے تبادلے. جو لڑکی پسند آئے گی چپکے سے جا کے نمبر پکڑا دیں گے اس کو, وہ بھی رابطہ کر رہی ہوگی, پھر گپے لگا رہے ہیں پوری رات بیٹھ کے. یہ حلال ہے حرام ہے؟ اللہ میاں نے آپ کے پاس عورت تک جانے کا صرف ایک راستہ رکھا ہے, اس کے ماں باپ کو نکاح کا پیغام بھیجو, قبول ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو جائے دفع کرو, لعنت بھیجو. اس کے علاوہ کوئی کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے تو میرے بھائی میں نہیں کہہ رہا, جس خدا نے ہمیں بنایا
ہمارے پیدا کرتے ہوئے اس نے ہماری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے اپنی ذمہ داری رزق کی پوری کی, آسمان سے پانی برسا کے زمین سے تناور درخت بنایا, کتنی قدرتیں اس کی, فالق الحب والنوا, اللہ کہتے ہیں دانے گٹلی کو پھاڑ کے درخت بناتا ہوں میں, آم زمین میں بوتے ہیں, ہزاروں آم پیدا ہو جاتے ہیں. یہ سائنسدان کر رہے ہیں یا اللہ کر رہا ہے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, اللہ کہتے ہیں تمہارے اندر طاقت نہیں درختوں کو اپنے ہاتھوں سے بناؤ تم, سارے کام تو میں کر رہا ہوں, سوکھا چارہ گائے کو کھلاتا ہوں, بھینس کو دودھ میں پیدا کر رہا ہوں, تو کیا میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے بھائی؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ صحیح بھی حرام غلط بھی حرام, عورت کی طرف تم جا ہی نہیں سکتے, اللہ کو حق تھا یا نہیں تھا؟ لیکن اللہ نے کہا ایک راستہ انسانوں والا, پیغمبروں والا, ایک گدھے گھوڑوں والا. پیغمبروں والا راستہ ہے نکاح کا پیغام. یہ کس کا راستہ ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا, جو جنت کی عورتوں کی سردار, جب بالغ ہوئیں نکاح کے پیغام آنا شروع ہوئے. آپ نے فرمایا ان کا نکاح میں کس سے کروں گا؟ علی سے. یہ کس کا طریقہ ہے؟ بولو, پیغمبروں کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے, ایک لڑکی کی خدمت کی آپ نے, کنویں سے پانی نکال کے پلایا. ان لڑکیوں کے بھائی نہیں تھا کوئی جو گھر کے باہر کے کام کرتا. وہ لڑکی نے اپنے والد کو بتایا, قرآن کہہ رہے والد نے کہا موسیٰ کو بلا کے لاؤ, میں ان کو اس کا کمیشن دینا چاہتا ہوں جو انہوں نے خدمت کی ہے. جاءت احداہما تمشی علی استحیاء, قرآن کہتا ہے دو بیٹیاں تھیں ان کی بزرگ کی, شرم و حیا کے ساتھ ایک چلتی ہوئی آئی. اللہ نے اس کی شرم و حیا کو بھی کیا ہے؟ ہائی لائٹ کیا قرآن میں. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو لڑکیوں میں بے حیائی پسند نہیں ہے, شرم اور حیا پسند ہے. تبھی قرآن کہہ رہا ہے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی. شرم آ رہی تھی اس کو حضرت موسیٰ سے بات کرتے ہوئے بھی, کیونکہ نامحرم مرد تھے نا, لیکن مجبوری گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. اللہ نے اس کی شرم کو قرآن میں بیان کیا. کیوں؟ اللہ کو اس کی حیا کے ساتھ چلنا اتنا پسند آیا, اللہ نے کہا میں اس کو موسیٰ کی بیوی بناؤں گا, اب کلیم اللہ کی, اس کی حیا کی وجہ سے. وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, میرے والد نے آپ کو بلایا ہے, آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے, میرے والد اس کا آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں. کیسا غیرت مند باپ تھا یار. آج کام نکلواؤ, پتلی گلی سے نکلو. بے غیرتی ہے یا نہیں ہے؟ کام نکلواتے ہیں, اس کے بعد بھول جاتے ہیں کون صاحب کس سے ملنا ہے بھائی آپ کو. ابے تجھی سے ملنا ہے, تو وہی تو ہے جس کو میں نے جاب دلوائی تھی, تو وہی تو ہے جو اس دن قرضہ لینے آیا تھا. حضرت موسیٰ نے جو ان لڑکیوں کی خدمت کی فری میں کی, اللہ کی رضا کے لیے. یہ کمزور عورتیں ہیں, ان کے باپ نے سوچا کہ کی تو فری میں ہے, لیکن ہم خاندانی لوگ ہیں, کوئی فری میں بھی کرتا ہے خدمت, ہم اس کو اس کی اجرت بولو نا دیتے ہیں. خاندانی ہونا نا, اپنا ہر جگہ خاندانی ہونا ثابت کرتا ہے. یہ خاندانی لفظ میں نے سبزی والے سے سیکھا ہے جو پیسے لے کے بھاگا ہوا تھا. وہ مجھے کہتا تھا, میں نے کہا یار مجھے بہت لوگوں نے پیسے کھائے ہیں میرے. کہہ رہا تم نے کبھی کسی خاندانی آدمی کو پیسے نہیں دیے, اس دفعہ جو تم پیسے دے رہے ہو نا مولوی صاحب مفتی صاحب, خاندانی کو دے رہے ہو, سوچ سمجھ کے دیا کرو. میں نے دے دیے, انگوٹھے رہ گئے میرے پاس, خاندانی انگوٹھے ہیں. صحیح ہے نا. تو بہت ہی کوئی غیر خاندانی تھا جس نے خاندانی لفظ کو بدنام کیا. میں تو چائے بھی خاندانی پیتا ہوں بھائی, چائے بری چیز ہے اچھی چیز, لیکن جب پیو خاندانی پیو. خیر, سٹا لگاؤ تو کون سا والا لگاؤ, وہ تو حرام ہے. وہ سٹے لگانا نہیں شروع کر دو کہیں. کچھ چیزیں مزاح ہوتی ہیں ان کو مزاح ہی رکھو, ایسا نہ کچھ سٹے لگانا, وہ حرام ہے. چائے حرام تو نہیں ہے نا. خیر, میں گلگت میں کہیں ہوٹل میں گیا, بہت پرانا واقعہ, اس وقت مشہور نہیں تھا. تو گلگت کے ایک ہوٹل کے مالک نے میں اور 2-4 دوست تھے, چائے وائے پلائی. ہماری اردو سے اس کو لگ گیا کہ یہ کراچی کے ہیں, چائے کے پیسے ہی نہیں لے رہا, کڑک سی دودھ پت. 5-6 لوگ تھے ہم, اردو بولنے والا میں ہی تھا, باقی تو سارے گلگت کے تھے. لے ہی نہیں رہا. کہتا ہے بھائی ہم نے کراچی میں ملازمت کی ہے اور ہم نے اپنے گاؤں میں بڑی پراپرٹی بنائی, تو کراچی نے ہمیں بہت کھلایا ہے, کراچی نے ہمیں بہت کھلایا ہے. کوئی کراچی والا آیا مجھ سے پیسے نہیں لیتے. میں نے ساتھیوں سے بولا اٹ از کالڈ خاندانی.
آپ لوگ جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, نیوٹن کا قانون پڑھتے ہیں نا, از کالڈ نیوٹنز لا. آخر سے تو سب کو یاد ہوتا ہے نا, شروع کا مسئلہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ اور ہمارے جو ایگزامینر ہیں جو پیپر میں نمبر دیتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں طالب علم اگر صرف از کالڈ نیوٹنز لا بھی لکھ دیا نا, آدھے نمبر وہ دے دیتے ہیں. چلو آدھی ڈیفینیشن تو لکھی نا اس نے, پھر بھی پاس نہیں ہو رہے. کمال کی بات یہ ہے, پھر بھی پاس کراچی کے لڑکے نہیں ہو رہے. مجھے اس کا یہ عمل بہت اچھا لگا, مجھے جذباتی ہو گیا میں اس کی بات سن. میں نے کہا مجھے اس کی اس غیرت پر وہ ہو رہا ہے, حالانکہ میں نے تھوڑی کھلایا اس کو. کیا خیال ہے؟ اس نے یہاں رکشا چلایا, مزدہ چلائی, کاروبار کیا, ہوٹل چلایا ہوگا, تو میں نے تھوڑی اس کے بزنس کو پروموٹ کیا. صرف اس بیس پہ پیسے نہیں لے رہا کہ بھائی تم چونکہ کراچی کے ہو اور کراچی نے ہمیں بہت کھلایا ہے, تب کوئی کراچی تو دور کی, کراچی والا بھی کوئی آئے گا مجھ سے پیسے نہیں لیتے. تو اور بغیرت بھی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے. کیا خیال؟ ایسے بھی لوگ ہوں گے ان علاقوں میں جو کراچی والا جائے تو اس کو لوٹ لیں, بولے ہم کراچی میں ڈکیتی کا کام کرتے تھے, تو رہ گیا تھا, اب چل تو خود آ گیا یہاں پہ تو ہم تجھے لوٹ لیں. کیا خیال ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے نا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو ہونے والے سسر تھے بڑے غیرت مند تھے, انہوں نے کہا انہوں نے تو فری میں کیا ہے, کی ہے ہماری خدمت, لیکن ہم کیا ہیں, خاندانی لوگ ہیں, کوئی فری میں بھی خدمت کرتا ہے تو ہم اس کو اس کی اجرت دیتے ہیں. اور آج اجرت دے کے بھی کام کروایا جائے نا تو پیسے نہیں دے رہے ہوتے مزدور کو, پہلے طے کرتے ہیں کنواں کھود تجھے اتنے پیسے دوں گا. فری میں نہیں ہے یہ خدمت, وہ کنواں کھودتا ہے اس کے بعد 6 مہینے تک پیسے رولا کے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے اس کو. ابھی ہے نہیں, ابھی یوں ہے, ابھی فلانا, ابھی کھلے نہیں ہے, ابھی یہ نہیں ہے, فلانا نہیں ہے. اور جو غیرت مند ہوتے ہیں وہ فری میں کام لے کے بھی پیسے دے رہے ہوتے ہیں, جو فری میں کام کر رہا ہوتا ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے, موسیٰ علیہ السلام نظر نیچی کر کے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی کی طرف نظر بولو نہیں اٹھائی. میں بتا رہا ہوں پیغمبروں کا لائف اسٹائل کیا ہوتا ہے, اور گدے گھوڑوں والی جن کی زندگی ہوتی ہے ان کا لائف اسٹائل کیا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ وہاں گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر نیچے, ایک دفعہ اس لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کہ کسی کی بیٹی ہے. اور اس لڑکی نے بھی حیا کے ساتھ آئی, حیا کے ساتھ, شرم کے ساتھ, پردے میں لپٹی ہوئی. اس نے بھی یہ نہیں دیکھا کہ ایک غیر مرد ہے. بڑے موسیٰ علیہ السلام تو انتہائی خوب, پیغمبر بہت خوبصورت ہوتے ہیں, بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے. جب بچے تھے نا موسیٰ علیہ السلام تو فرعون نے قتل کرنے کا ارادہ کیا, تو فرعون کی بیوی نے کیا کیا, قرۃ عین لی ولک, یہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک, اتنا کیوٹ, اتنا خوبصورت بچہ ہے. والقیت علیک محبۃ منی, قرآن کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کی محبت فرعونیوں کے دل میں ڈال دی. اتنے کیوٹ, اتنے اٹریکٹیو تھے, جو بچپن میں اتنا خوبصورت, جوان ہو کے کیسے خوبصورت ہوں گے وہ. مگر اس لڑکی نے ان کی خوبصورتی کے باوجود حیا کی چادر کو نہیں اتارا. اور کیسے, جب اپنے والد کو جا کے پھر موسیٰ علیہ السلام کو ان کے والد نے بلایا, اور والد نے ان سے کہا, جب بات چیت ہوئی نا تو والد کو اندازہ ہو گیا یہ, اچھا ان کی بیٹی نے کہا اے میرے ابا اس کو ملازمت پہ رکھ لیں, کیونکہ 2 کوالٹی اس نوجوان میں ہے, ایک صحت بہت اچھی ہے. وہ صحت کا اندازہ کیسے لگایا, لوگ جو ڈول کھینچ رہے تھے نا کنویں میں, وہ ای کر کے نا آوازیں آ رہی تھی ان کی. آدھے گھنٹے میں ایک ڈول اوپر آتا تھا, ایک آدھ کے پاؤں سلپ ہو جاتے ہوں گے اس میں, 2-4 ہو سکتا ہے کنویں سے 2 بندے جو کنویں میں گرے ہوئے ان کو نکال رہے ہوں. موسیٰ علیہ السلام گئے ایسے کر کے ڈھاک کر کے کنواں انہوں نے وہ نکالا. اتنی پاور تھی کہ ایک آدمی کو موسیٰ علیہ السلام نے صرف پھڈا چھڑانے کے لیے تھپڑ مارا تھا. ایک فرعونی اور ایک بنی اسرائیل لڑ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ کیونکہ 2 آدمی لڑ رہے ہو نا, پہلے ان کو محبت سے سمجھاؤ کہ پھڈا چھوڑ دو, نہیں چھوڑے نا تو دونوں کو کوٹ دو, یہ طریقہ ہوتا ہے, پھر چھوڑیں گے وہ. کبھی بھی دیکھو 2 آدمی لڑ رہے ہیں نا, کنی کترا کے نہیں نکلو. آج میں نے کراچی میں یہ منظر بہت دیکھا ہے, اب دیکھ رہے ہیں ہم. پہلے ہمیں بچپن میں 2 بندے لڑتے ہوئے نظر آتے, پورا محلہ آ کے چھڑاتا. اب ہم دیکھ رہے ہیں 2 بندے لڑ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں اپنا معاملہ نکل جاؤ. یہ حیوانیت ہے, یہ درندگی ہے. ان کو چھڑواؤ بھائی, انسانیت کے تقاضا ہی ہے. یہ نہیں کہ بس ہمارا کیا لڑتے نا نا بھائی, ایسے تھوڑی چھوڑیں گے, انسان ہے بھائی وہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب 2 بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا, موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نہیں چھوڑ رہے تو ایک لگایا تھپڑ. نیت یہ تھی کہ چھوڑ دے گا, وہ تھپڑ سے ہی مر گیا بندہ. لے بھائی, اتنے پاورفل تھے کہ ایک تھپڑ لگایا ہے, فقضا علیہ, اسی وقت آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی.
موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو شیطان نے یہ عمل کروا دیا مجھ سے, یہ میرا تو کوئی اس طرح کا پروگرام بولو نہیں تھا, یہ کیا ہو گیا. تو کتنی پاور ہوگی نا. بخاری کی حدیث ہے, موت کا فرشتہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس, بغیر اطلاع کے آیا نا, کوئی پہلے سے پلان ولین بتا دیتا کہ بھئی میں آپ سے ملاقات چاہتا ہوں, کوئی ٹائم دے دے مجھے آپ. حضرت موسیٰ جلالی بہت تھے, غضب بہت تھا حضرت موسیٰ کا نا, جلال تھا آپ میں. تو موت کا فرشتہ آیا انسانی شکل میں. حضرت موسیٰ نے پوچھا کس سلسلے میں آنا ہوا آپ کا؟ انہوں نے کہا آپ کی موت لینے کے لیے, آپ کی روح لینے کے لیے, موت دینے کے لیے. حضرت موسیٰ نے ایک لگایا رکھ کے تھپڑ اس کے, بخاری کی حدیث, اتنا زور سے مارا کہ اس کی آنکھ نکل کے گر گئی. یہاں لگایا تھپڑ نا, اس کی آنکھ ہی نکل گئی. وہ اللہ کے پاس گیا اور اللہ میاں سے کہا اللہ تو نے کس بندے کے پاس مجھے بھیجا ہے؟ یعنی گویا کہہ رہا ہوگا کہ مجھے تو ڈر تھا میری روح نہ نکل جائے کہیں. میں گیا تو ان کی روح لینے کے لیے تھا, لیکن وہ تو اتنے جلالی ہیں کہ مجھے لگا کہ تو نے مجھے موت دینے کے لیے ان کے پاس بھیج دیا ہے. تو اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پر وحی کی اور موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ, اگر آپ یہ چاہتے ہو, آپ ایک بیل کے ہاتھ پشت پہ ہاتھ رکھو, جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا روئیں, اتنے سال آپ کی زندگی میں اضافہ کر دوں گا میں, اگر آپ کو ابھی موت نہیں چاہیے. تو موسیٰ نے پوچھا اے اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا اس کے بعد پھر موت ہے. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ پھر ابھی ٹھیک ہے, جو مرنا ہی ہے بعد میں بھی کیا ہوگا وہی ہوگا جو اب ہو رہا ہے, تو پھر ابھی ٹھیک ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی روح فرشتے نے قبض کی. پہلے اللہ میاں نے گارنٹی لی فرشتے سے کہ اب تھپڑا نہیں لگا, ورنہ فرشتہ نہیں جا رہا. وہ کہتا ہے اللہ کسی اور کو بھیج دے, میں نہیں جا رہا. تو اتنے پاورفل. تو ان لڑکیوں نے کیا کہا موسیٰ کے بارے میں کہ یہ طاقتور بھی بہت ہیں اور امین ہے, امانت دار. امانت دار کا اندازہ کیسے لگا لیا اتنی جلدی؟ اس طرح لگایا کہ اتنا سفر انہوں نے میرے ساتھ گھر تک کیا, ایک مرتبہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. اور مفسرین نے لکھا موسیٰ علیہ السلام نے لڑکی سے کہا تم پیچھے پیچھے چلو, میں آگے آگے, تاکہ جسم پہ بھی نظر نہ پڑے, وہ پیچھے سے راستہ بتاؤ مجھے. آج ہے یہ امانت. آج تو کوئی موقع چاہیے دیکھنے کے لیے لڑکیوں کو. وہ جو اوپر بیٹھا ہوا رب ہے وہ ہم سے غافل نہیں ہے, وہ سب دیکھ رہا ہے کس کی شادی ہو رہی ہے, کس کے بچے ہو رہے ہیں, کس کی کیا ضرورت ہے, کتنے ہو رہے ہیں, وہ سب کیا کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے. تو ٹینشن لینے کا کیا ہے بھائی؟ اس کے بعد بھی کوئی ٹینشن لے رہا ہے, پیسے ہی نہیں ہے, پیسے ہی نہیں ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. کل وہ میرے بھانجا مجھے ملا نا, اس کی شادی ہو رہی ہے, دیلا جیب میں ہے نہیں, شادی ہو رہی ہے. تو مجھے کہنے لگا کہ جب میری ابا نے میری شادی کی بات کی تو سارے رشتہ دار خلاف, یہ کماتا وماتا کچھ ہے نہیں, تم رکھو گے کہاں بہو کو؟ میرا اپنا سگا 2 بھانجے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا بس ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ ہو گیا, گھر کا انتظام بھی ہو گیا, فرنیچر کا انتظام بھی ہو گیا, ابھی رخصتی اگلے ہفتے. تو کہہ رہے تھے اگر ہم آپ کے بیان نہ کل کی بات ہے, کہہ رہے ہیں آپ کے بیان نہ سنے ہوتے نا تو ہم نہیں کرتے شادی. ہم نے سنا تھا کہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو ہو گیا. مجھے دیکھ لو, آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. میں جب باتیں کرتا نا 2004 میں دوسری شادی, تو جو میرے مالی حالات جانتے تھے وہ کہتے تھے دکان پکوڑوں کی, باتیں کروڑوں کی. اور جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے اب تک کمارے چھڑے گھوم رہے ہیں. وہ اب تک کیسے گھوم رہے ہیں؟ میں بھی 4 شادیوں کے فضائل بیان کرنے نہیں آیا, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں اللہ پہ توکل اور اللہ پہ اعتماد کیا ہوتا ہے اور کیسے ہم نے آگے زندگی گزارنی ہے, کن اصولوں کو سامنے رکھ کر. جو ان اصول ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیے ہیں, ڈپریشن میں جا رہے ہیں, خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں, تو ہم نے سامنے آخرت کو رکھنا ہے. تو ہماری بنیادی ضرورت اس وقت بچے کی بنیاد, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بنیادی ضرورت کیا ہوتی ہے اس کی؟ ماں کا دودھ. وہ ہم پیدا کر نہیں سکتے. ہم ملازمت کر سکتے ہیں اللہ کا, تو یہ تمہیں کرنی پڑے گی, یہ میں خود سے روزی نہیں دوں گا. پہلے دہاڑی لگاؤ گے, جاب کرو گے, کماؤ گے تو پیسہ ملے گا. یہ کام ہم کر سکتے ہیں, لہذا اللہ کہتا ہے تم کرو, میں تمہیں رزق دوں گا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی بنیادی ضرورت ہے دودھ, اور دودھ بھی وہ جو بچے کے لیے سوٹیبل ہے, وہ ماں کے علاوہ کہیں ہوتا نہیں ہے. وہ ہم اور آپ پیدا نہیں کر سکتے. ہم اس کو پلا دیں گے بھینس کا, بکری کا یا ڈبے کا. ڈبہ ہم پیدا کر سکتے ہیں, وہ ہم پلا دیتے ہیں اس کو, وہ اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے جو چیز تم سے نہیں ہوگی وہ میں کر لوں گا.
صحیح ہے نا, وہ کیا کروں گا, وہ میں کروں گا. لہذا دودھ کس نے پیدا کر دیا, اللہ نے. ہم پریشان ہوئے, ہم نے اللہ سے پوچھا اللہ دودھ تو پیدا ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اس کے ماں کی چھاتیوں میں روٹی سے تو پیدا کرے گا, خربوزہ کھا رہی ہے اس سے دودھ پیدا ہو رہا ہے, انڈے کھا رہی ہے اس سے, جو کھائے گی اس سے کیا پیدا ہوگا, دودھ پیدا ہوگا. کمال کی بات ہے بھائی. اے اللہ لیکن بچے کو سمجھائے گا کون کہ دودھ یہاں سے ملے گا اور ایسے حلق میں اترے گا. اس کے لیے تو پیدا ہوتے ہی مجھے کسی انسٹیٹیوٹ میں بچے کو ایڈمیشن کروانا پڑے گا, اور چائلڈ اسپیشلسٹ جو بچے کی نفسیات سے واقف ہیں وہ بچے کو ورک شاپ کروائیں گے دودھ پیتے بچے کو, کہ دیکھ دائیں بائیں منہ نہ مارنا, ماں کی چھاتیوں کی طرف جانا اور ایسے دودھ کو اپنے پیٹ میں نگلنا, چوسنا ایسے دودھ کو. اس لیے بھائی میں تو بچے نہیں پیدا کر رہا بھائی, یہ تو بڑا مشکل ہے, بچے کو سکھائے گا کون؟ تو عقل مند اگر ہو, جو اللہ کو مانتا ہو, وہ کیا کہے گا, بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے نا, تو سکھائے گا کون؟ جو کام تو نہیں کر سکتا. بچے کے لیے کون سی ورک شاپ ہے بھائی جہاں بچے کو سکھایا جائے؟ اتنا سا بچہ وہ کیسے سیکھے گا؟ تو اللہ میاں نے کیا کیا, بچہ پیدا ہوتے ہی اتنا گھنا, اتنا ڈیڑھ ہوشیار پیدا ہوتا ہے, اس سے کچھ پتہ نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھو بچے کی پیدائش کے وقت نا, پیدا بکری کے بچے کو دیکھ لو, پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف منہ مارنا شروع. میں نے دیکھا بکری نے بچہ دیا, ادھر فوراً جا رہا ہے, تھن کدھر ہے بھائی, آتے ہی نا جیسے. میں نے کہا اس کو دیکھو یہ تو ہم سے زیادہ ہوشیار ہے یار, آتے ہی دیکھ رہا بھائی تھن کدھر ملیں گے. بھائی تجھے اندر کون سکھا رہا تھا یہ سب باتیں, بیٹھ گئے باہر آیا نہیں ہے اور ڈیڑھ ہوشیاری شروع. وہ ادھر ادھر منہ مار رہا ہے, اور جا کے پھر جیسے کیسے جب اس کو تھن ملتے ہیں نا اندر, جیسے نابینا آدمی نہیں یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے چیزوں کو, ایسے بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کو بھی دیکھنا بھی نہیں آتا, ایسے نابینا لوگوں کی طرح یوں کر رہا ہوگا, یہ بھائی دودھ کدھر سے ملے گا مجھے, ایسے اسٹائل مار رہا ہوتا ہے, اور جیسے ہی تھن اس کے منہ میں آئے ایک دم کھینچنا شروع کرتا ہے. یہ کون سکھا رہا ہے بھائی اس کو؟ اللہ سکھا رہا ہے. تو ہم کوئی کافر تھوڑی ہیں جو خدا کے منکر ہوں, ہم تو اللہ کو مانتے ہیں. عرش پہ بیٹھا ہوا رب اس بکری کے بچے کو سکھا رہا ہے اور کہہ رہے اس کی ضرورت کون پوری, جس نے پیدا کیا وہ اس کی ضرورت پوری کرے گا. تو ٹینشن لینے کا ہے پھر کیوں ٹینشن لی ہوئی ہے؟ پھر گٹکا کیوں کھا رہے ہو؟ ٹینشن ہوتی ہے تو گٹکے کھاتا ہے نا آدمی. پھر سٹے کیوں لگا رہے ہو؟ کتنے چرسی آپ کو اللہ معاف فرمائے, اگر میں ہاتھ کھڑا کروں یہاں کتنے نکل آئیں گے, ہر جگہ ہی ہیں, یہ صرف اورنگی ٹاؤن کی خاصیت نہیں ہے. کیا کیا نشے ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے. تو تمہیں ڈپریشن ہے کس بات کی؟ تمہارے تو ساری ضرورتیں خدا پوری کر رہا ہے بھائی, تو ٹینشن کس بات کا لے رہے ہو؟ ابھی میں بتاتا ہوں کس بات کی ٹینشن لے رہے ہیں, وہ بھی بتاتا ہوں. تو پہلے میں یہ بات اچھی طرح سمجھا دوں. تو اللہ کہتے ہیں جب بچہ آیا مارکیٹ میں, ضرورت کیا تھی؟ دودھ, وہ پیدا ہو گیا. اور کمال کی بات ہے, میں نے ڈاکٹروں سے یہ بات سنی ہے, چائلڈ اسپیشلسٹ سے, بچہ جتنا وزنی ہوگا اس کو خوراک اتنی زیادہ چاہیے ہوگی, جتنا باریک ہوگا اس کو خوراک اتنی, اس کا معدہ چھوٹا ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں, میں نے خود سنا ہے یہ, کہ جتنے بچے کی نیڈ ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتنا ہی پیدا ہوتا ہے. کمال کی بات ہے, روٹی کو کیسے پتا چل گیا کہ جی یہ جب ماں کھائے گی تو روٹی اتنا دودھ بنائے گی, ہے بھائی, نہ اس سے زیادہ نہ اس سے. کوئی بیمار عورت ہو تو ایک الگ بات ہے, نارملی ایک ایک چیز اللہ نے کیلکولیٹ کر کے رکھی ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی پرندوں کی, پرندے کی تمام بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہم اللہ پہ توکل کریں اور اپنی طرف سے محنت بھی کریں تو ہماری بھی تمام بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری تو پوری نہیں ہو رہی. اس کا مطلب وہ بنیادی ضرورت کو ان کو پتہ ہی نہیں بنیادی ضرورت کہتے کس کو ہیں. وہ صرف کمپٹیشن, تقابل, اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی, میں رکشا چلا رہا ہوں, سمجھ رہے ہو, وہ 4 لے کے گھوم رہا ہے گاڑیاں. اب آپ لوگ آٹو پہ ہو گئے ہیں. میں نے 4 شادیوں پہ اتنا بیان کیا ہے نا کہ اب میں نہیں بھی کر رہا ہوتا تو وہ لوگ خود سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہر چیز کو ادھر لے کے جا رہے ہوتے. اس کو کہتے ہیں آٹو پہ. آٹو پہ انکیوبیٹر ہوتا ہے نا آٹو پہ, اس کا 37.5 وہ ٹیمپریچر رکھ دیتے ہیں, تو جیسے ہی کم ہوتا ہے وہ خود ہی. اب آپ لوگ خود بخود, اب میں مر بھی گیا نا
تو خود ہی کرتے رہو گے یہ بیان. اب آپ تو یہ کیا ہے؟ کمپٹیشن، مقابلہ، دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ، شوق. اس میں ٹینشن لے رہے ہو آپ. آپ کہہ رہے ہو میں اورنگی ٹاؤن میں رہ رہا ہوں، وہ ڈیفینس میں رہ رہا ہے یار، وہ گلشن اقبال چلا گیا یار، اس کا ذاتی گھر بن گیا اور میرے پاس کرائے کا گھر ہے. ان چیزوں کی کیا لے رہے ہیں؟ اور خواتین یہ چیزوں کی ٹینشنیں اور زیادہ لیتی ہیں. اس کے میاں نے اس کو سونے کی چوڑیاں دلا دی، ہمارا والا ہمیں آرٹیفیشل زیور بھی نہیں دلا رہا. وہ تمہارا والا بیچارہ غریب ہے، وہی کہاں سے دلائے گا بھائی؟ اس کے ابا تو اس کو ہر سال عمرے پہ لے کے جا رہے ہیں، اس لڑکی کے ابا کو. میرے ابا وہ گھر میں ہمارے دال روٹی کھا رہے ہیں ہم، ایک دوسرے کا کپڑے دیکھ دیکھ کے، ایک دوسرے کا فیشن دیکھ دیکھ کے، ایک دوسرے کے میاؤں کو دیکھ دیکھ کے. اس کا والا میاں وہ اتنا پیسے والا، ہمارا والا غریب. یہ سب چیزیں اور لڑکیوں کو بھی ڈپریشن میں ڈال رہی ہیں اور مردوں کو بھی ڈپریشن میں ڈال رہی ہیں. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ تم اللہ پہ توکل کرو گے، بنیادی ضرورتیں کیا ہو جائیں گی؟ پوری. اور بنیادی ضرورتیں یہی ہیں. اس سے آگے کی جتنی بھی چیزیں ہیں میرے بھائی وہ بنیادی ضرورتیں نہیں ہیں، وہ اللہ کی طرف سے گریبیاں ہیں. گریبی سمجھتے ہو؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کس کو کہ اللہ روزی تنگ کر دیتا ہے، بس بنیادی ضرورت ملتی ہے اس کو، اور کسی کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. اتنے کھولتا ہے کہ اس کے لیے نوٹ گننا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ غریبی ہے، وہ ضرورت تھوڑی ہے. وہ اللہ کسی کو زیادہ نواز دیتا ہے تو اس پہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ جس کو اللہ زیادہ دے گا، جانا اس نے بھی قبر کے گڑھے میں ہے، اس سے بھی چھین لے گا اللہ تعالیٰ. جس کو اللہ کم دے گا، جانا اس نے بھی کہاں ہے؟ قبر کے گڑھے میں، اس سے بھی اللہ چھین لے گا. جو جب دونوں کا انجام سیم ہونے والا ہے تو پھر ٹینشن لینے کا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ٹینشن لینے کا نہیں ہے، انجام سیم ہونے والا ہے. تو ٹینشن کس چیز کی لینی ہے؟ پہلے میں جس چیز کی نہیں لینی وہ بتا دوں نا. لینی کس چیز کی ٹینشن ہے وہ اللہ نے اس آیت میں بتایا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. ابھی تو میں جن چیزوں کی ٹینشن نہیں لینی پہلے وہ بتاؤں گا. جب آپ ٹینشن لیس ہو جاؤ گے، دیکھو ڈبے میں کوئی گند بھرا ہوا ہو، اس میں آپ نے شہد ڈالنا ہو تو پہلے وہ گند نکالا جائے گا نا، یا اسی میں شہد ڈال دو گے؟ یار نہیں آ رہی کافی سے آصف بہن لوگ کے سمجھ میں نہیں. تو پہلے جو دماغ میں دنیا کی محبت کا گند بھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ڈپریشن، اسٹریس، ٹینشن، اس گند کو، اس ڈبے کو کیا کرنا ہے؟ خالی کرنا. پھر جس چیز کی ٹینشن لینی ہے، جس کا فائدہ ہے ٹینشن لینے کا، وہ والی ٹینشن آپ میں ڈالنی ہے، انجیکٹ کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ آدھا بیان سن کے آپ لوگ چلے جائیں، دنیا کی ٹینشن نکل جائے اور وہ والی ٹینشن جو میں ڈالنا چاہ رہا ہوں وہ آئی نہیں. تو بالکل ٹینشن فری ہونے کا بھی نقصان ہے. ہمارے ایک استاذ گئے تبلیغ میں 1 سال کے لیے، بڑے موٹے ہو کے آ گئے، وہ بڑے مزاحیہ تھے. تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں فریاد بھائی. تو ہمارے ایک استاذ تھے، تبلیغ میں گئے 1 سال لگا کر، بڑے لال سرخ موٹے تازے ہو گئے نا. وہ مزاحیہ بہت تھے. ہم نے کہا استاد جی آپ تو سال لگا کر آئے ہو، ماشاء اللہ آپ کی تو صحت ہی زبردست. انہوں نے کہا بھائی دیکھو 2 ٹینشنوں سے انسان دبلا ہوتا ہے، ایک دنیا کی ٹینشن سے، بیوی بچوں کی فکر، کمانے کی، اور ایک آخرت کی ٹینشن سے. تو کہتے ہیں میں جب تبلیغ میں نکلا تو بیوی بچوں کی ٹینشن تو ختم ہو گئی، آخرت کی پیدا نہیں ہوئی. آدھا کام ہوا، آدھا نہیں ہوا. کہہ رہے یعنی اپنی نالائقی بیان کر رہے تھے کہ بھائی میرا تبلیغ میں تو جب انسان جاتا ہے دنیا کی ختم ہوتی تو آخرت کی پیدا ہوتی ہے نا. تو کہہ رہے میں نالائق آدمی، میں جب گیا تو دنیا کی ختم تو ہو گئی، آخرت کی پیدا ہوئی نہیں، تو بالکل ٹینشن فری ہو کے آ گیا. تو کیا ہو گیا؟ موٹا ہو گیا میں. تو ایسا نہ ہو آپ آدھا بیان سن کے چلے جائیں، دنیا کی ختم ہو جائے اور جو میں چاہ رہا ہوں وہ والی نہ ہو، تو یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. پورا بیان سن کے جایا کریں. لوگ میرا 4 شادیوں کا بیان سن لیتے ہیں، جو حقوق والا بیان ہے اس دن وہ بیان میں آئے بھی نہیں ہوتے، جس میں بیویوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے. لوگ میرا وہ بیان سن لیتے ہیں جس میں نے کہا ابا اگر شادی نہیں کر رہے تو کر لو شادی، خود سے کر لو. وہ والا نہیں سنتے جس میں ہوتا ہے کہ اپنے خرچے پہ. صحیح ہے نا؟ وہ پھر ابا کو سے زور ڈال کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں. تو ابا کے خرچے پہ تھوڑی، اپنے خرچے پہ میں نے کہا تھا. اچھا بھائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے روزی ملے گی جیسے پرندوں کو. تو بیسک ضرورتیں تمام پرندوں کی ہم دیکھ رہے ہیں پوری ہوتی ہیں. بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں،
اللہ یہ کہ کوئی حادثہ ہو جائے، وہ تو پھر کوئی انتہا نہیں ہے حادثہ. جب اللہ ہی نہ چاہے کسی کو پنپنے دینا تو زلزلے بھی آئیں گے، سیلاب بھی آئیں گے، تو وہ تو پھر مالدار غریب اس میں برابر کے پستے ہیں. تو آج سے ایک کام آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ ہم نے اپنی بنیادی ضرورتوں کو فوکس کرنا ہے، اور ہم میں سے کسی کی بیسک ضرورت پوری ہو گئی تو ہم نے زیادہ کی کوشش تو کرنی ہے، زیادہ کی ٹینشن نہیں لینی. کوشش کریں. کیوں؟ کوشش کی حدیث میں ترغیب ہے، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاورفل مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. علماء نے لکھا ہے اس میں جسمانی طاقت بھی ہے، معاشی اکنومیکلی آپ مضبوط ہوں یہ طاقت بھی ہے، نالجیبل ہو آپ کے پاس نالج کی طاقت ہو یہ بھی ہے، کوئی فن کی طاقت ہو آپ کے پاس تو یہ بھی. تو کسی بھی لحاظ سے آپ اپنے آپ کو پاورفل بنانے کی کوشش کرو گے تو آپ اللہ کے محبوب سے محبوب تر بنتے چلے جاؤ گے. بنیادی ضرورتیں پوری ہو گئیں، اب ٹینشن لینے کی اجازت نہیں ہے. ہاں پاور سے پاور حاصل کرنے کی کوشش کرو گے اور اچھی بات ہے. اکثر میں اس موقع پہ اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک تاجر مجھے ملے جن کی ماہانہ کم سے کم 1 کروڑ آمدن ہوگی. وہ پرانی بات ہے، اس وقت 1 کروڑ آج کے 10 کروڑ سمجھ لو آپ. بڑی فیکٹریوں کے مالک، تبلیغ والے تھے ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت داڑھی ان کی، 5 وقت کے نمازی. میں نے ان سے کہا آپ کی اتنی آمدن ہے 1 کروڑ فرض کر لو، تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بڑے آرام سے بڑھا سکتا ہوں، میں 1 کو 2 کروڑ بھی کر سکتا ہوں، میرے پاس وسائل ہیں. تو میں نے کہا بڑھاتے کیوں نہیں؟ کہہ رہے ہیں کیا ضرورت ہے، دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں سے ہم نے جانا ہے، کیا خیال ہے؟ تو دنیا سے دل یہ مٹی ہے، کھڑی مٹی، پڑی مٹی. تبلیغ والے بتاتے ہیں نا دیر آر 2 types آف مٹیز. مٹی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تبلیغ میں وقت لگایا ہے تمہارے یہاں؟ بھائی آپ کے یہاں تو اجتماع ہوتا ہے تو آپ لوگ نے بھی وقت نہیں لگایا تو پھر تو بڑی محرومی کی بات ہے نا. مرکز اورنگی ٹاؤن میں ہے نا. تو تبلیغ میں سکھایا جاتا ہے بلڈنگ کھڑی مٹی ہے اور دوسری جو زمین پہ وہ کیا ہے؟ پڑی مٹی. ہیں دونوں مٹی، دل لگانے کی دونوں نہیں ہے. تو ان تاجر نے کہا کہ دنیا مسافر خانہ ہے. مفتی صاحب آپ لوگ کے بیان سے ہی سنا، علماء سے سنا، تو جب 1 کروڑ میں میرا اچھا گزارا ہو رہا ہے تو 2 کروڑ کی کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا مسافر خانہ ہونے کے لحاظ سے 1 کروڑ بھی بلا وجہ کما رہے ہو آپ. وہ پاگل آدمی ہے جو 1 کروڑ لے کے بس میں سوار ہوتا ہے. میں نے کہا مسافر خانے کے لحاظ سے تو ٹماٹر بیچو میرے بھائی آپ. ہاں نا، مرنا ہے نا، تو 1 کروڑ کے کیا قبر میں جاؤ گے؟ کیا 2 ٹائم کی روٹی کھاؤ گے؟ 3 ٹائم کھا لو گے زیادہ سے زیادہ، کتنا کھا لو گے؟ تو میں نے کہا آپ ایسا کریں، آپ اپنے گھر کا کرایہ دیکھیں کتنا ہے اور 3 ٹائم کی روٹی اور آلو پیاز ٹماٹر کا خرچہ نکال کے، گیس بجلی کا بل نکال کے جتنا کما رہے ہیں مجھے دے دیا کریں، کیونکہ دنیا کیا ہے؟ مسافر خانے. کیا کرنا ہے اتنے پیسے کا؟ اس لحاظ سے تو 1 کروڑ بھی غلط ہے. تو کہنے بات تو صحیح ہے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا بھائی آپ کماؤ کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. نیت یہ کرو کہ آپ ڈبل کماؤ گے تو جب دینداروں کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تو بات کس کی سنی جائے گی؟ دیندار کی. جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا اس کی بات سنی جاتی ہے. وہ ایک حکیم صاحب تھے، ان کو لوگ سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکم. حکیم صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے پہنچا دوں گا. لوگوں نے کہا عجیب بیہودہ آدمی ہے یار، سلام کر رہے ہیں جواب دیں گے نا. پھر ایک بندہ ہے، حکیم صاحب السلام علیکم، نے کہا پہنچا دوں گا، اسی اسٹائل میں نا. پھر تیسرا بندہ، سڑک پہ گزرتے تھے، حکیم صاحب السلام علیکم، نے کہا پہنچا دوں گا. ایک دن ایک آدمی نے پکڑ لیا، بھائی کدھر پہنچا دے گا، ہم سلام آپ کو کر رہے ہیں. اس نے کہا اصل میں جب غریب تھا کوئی سلام نہیں کرتا تھا، مجھے کوئی بندہ محلے میں سلام نہیں کرتا تھا. اب جب سے پیسہ آیا ہے نا تو لوگ سلام کرتے ہیں، تو یہ مجھے نہیں میرے پیسے کو کر رہے ہیں. تو شام کو تجوری ہے میری پیسوں سے بھری ہوئی، اس کو سلام پہنچا دیتا ہوں. تجھے وسیم نے بھی سلام کہا ہے، غفار نے بھی سلام کہا ہے، سلیم بھی تجھے سلام کہہ رہا تھا. سمجھ رہے ہو؟ تو اس نیت سے پیسہ کما لو بھائی کہ آپ جب بات کرو گے تو سنی جائے گی. تو اور حق بات کی نیت سے کہ میں حق بات کروں گا تاکہ وہ حق بات سنی جائے. میں غریبوں پہ ظلم نہیں کروں گا، بلکہ جو ظلم کرنے والا ہے اس کا ہاتھ روکوں گا میں. اگر حضرت عثمان جیسے مالدار لوگ ہمارے نبی کے ساتھیوں میں نہ ہوتے تو جہاد کے موقع پہ 400 گھوڑے کون دیتا ہے بھائی؟ حضرت عثمان
جب ضرورت پڑی حضرت عثمان نے کنویں آج تک حضرت عثمان کے کنویں موجود ہیں مدینہ منورہ میں جو وقف کیے تھے اس دور میں. انہوں نے کتنا ثواب کما لیا بھائی, کتنا ثواب کما لیا کہ نہیں کما لیا. صدیوں سے لوگ پیتے آ رہے ہیں ان سے پانی. جب ضرورت پڑی حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے اپنا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے دیا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمانا نہیں ہے, میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ضرورت جتنی ہے وہ اللہ پوری کر رہا ہے, اب اس سے زیادہ کی ٹینشن نہیں لینی. تو پہلا کام جو آپ نے آج سے عمل کرنا ہے, ہر وقت زبان پہ شکر کا جملہ. جس کو 2 ٹائم کی روٹی مل رہی ہے رات کو چھپڑ میں سر چھپانے کی جگہ ہے, بے شک ابا کے تانے مل رہے ہوں, کیونکہ بے روزگار لڑکے میرے پاس آتے ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں, بے روزگار خودکشی کر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے خودکشی کا واقعہ میں نے بیان میں بھی بتایا. بے روزگار آتے ہیں, ابا تانے دیتا ہے میں کیا کروں کہاں جاؤں, مجھے خودکشی کے خیال آ رہے ہیں. میں نے کہا رات کو ابا گھر میں سونے دیتا ہے؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا صبح 2 ٹائم کی روٹی مل جاتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا کمانے کے بعد بھی یہی ہوگا, کیا خیال ہے؟ اب بھی یہی ہو رہا ہے. تو بیسک ضرورت جو پوری ہو رہی ہے کسی بھی طرح, دوسرے کے خرچے پہ ہو رہی ہو, بے شک بھلے دوسرے کے خرچے پہ ہو تو رہی ہے نا. جب میں نے کہا بھوک ستائے نا بالکل مرنے لگو بھوک سے, اللہ پھر بھی نہیں مرنے دیتا. پھر اللہ کہتا ہے چوری بھی حلال ہو جاتی ہے. آپ کو اتنی ایسا نہ ہو کہ بھوک لگ رہی ہو چوری کر لیں آپ. چوری بھوک ناقابل برداشت ہو جائے نا, علماء نے مسئلہ لکھا ہے, ناقابل برداشت بھوک ہو جائے مرنے لگو, بھوک برداشت سے باہر, تمام علماء کا اتفاق ہے کہ پھر اور جیب میں پیسے نہیں ہیں تو بغیر پیسوں کے روٹی اٹھا کے کھا سکتا ہے, اس نیت سے کہ جب پیسے ہوئے تو دے دوں گا, ہو جائیں تو دے دے, نہیں تو وہ اللہ کی طرف سے گریوی ہو گئی. وہ ہوٹل والے کے کسی گناہ کی سزا اس کو اللہ نے دنیا میں دے دی. سمجھ رہے ہو, وہ بھی کون سا نیک ہے, اس نے بھی تو ظلم کیا ہوگا نا, کبھی کسی پیسہ, تو اللہ تعالیٰ ایسے بھوکوں کو بھیج دیتا ہے, کھا لیتے ہیں. تو ایسی مجبوری میں تو چوری بھی حلال ہو جاتی ہے بھائی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے, بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو ٹینشن نہیں لینی. یہ کام بھی ہو گیا نا. اور اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں, یہ بہت بڑی عبادت ہے, یہ کم عبادت نہیں ہے. دیکھو پچھلی امتوں میں پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, اے میری قوم تم لوگ اتنے مضبوط گھر بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ اس میں رہنا ہے. حالانکہ حلال پیسوں سے گھر بنا رہے تھے, لیکن وہ قوم گھروں کی ٹینشن لے رہی تھی. اور ٹینشن لینا اس کی علامت ہے کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ ہم نے یہاں سے جانا نہیں ہے, تو اس کو بھی جرم سمجھا گیا. تو جرم کے مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے وہ نیکی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اس کا مطلب کوئی دنیا کی ٹینشن نہیں لیتا تو اللہ کی نظر میں وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے, کیونکہ اللہ بار بار اس کو سمجھا رہے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے, خانہ ہے مسافر خانہ ہے. اس کا مطلب اس نے سچی مچی میں مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دیا. تو اللہ کو اس بات پہ خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے یہ, کہ آپ دنیا کی ٹینشنوں کو ٹینشن نہیں سمجھتے. یہ کم عبادت نہیں ہے. اور جو نمازی تہجد گزار دنیا کی محبت لے کے گھوم رہا ہے, ٹینشن لیتا ہے, اللہ کو اس سے نفرت ہے, کیونکہ وہ ایک بہت بڑا جرم کر رہا ہے, اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھ رہا. اللہ بار بار کہہ رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا دھوکے کا گھر ہے. اس کو اللہ کی بات پہ یقین نہیں آ رہا. دھوکے کا گھر کیسے ہے؟ دنیا دکھاتی کچھ ہے, ہوتا کچھ اور ہے. آپ کا پاس پیسہ آنا شروع ہوگا, آپ کی عزت, آپ کی ترقی, آپ کی بلڈنگیں, اچانک بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوا اور مارکیٹ سے شارٹ. دھوکا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ تو سمجھ رہے تھے یار اب تو میری لائف کیا ہوئی ہے, اسٹارٹ ہوئی ہے, اب تو میری زندگی شروع ہوئی ہے. حالانکہ زندگی اب تمہاری ختم ہو رہی. کتنے میں نے اپنی زندگی میں واقعات دیکھے بھائی, ایسے اٹیک ہوتا ہے. مائیکل جیکسن کو دیکھ لو نا, مائیکل جیکسن کو اب پتا چلا کہ جو قرآن نے کہا تھا نا دنیا دھوکے کا گھر ہے, بالکل صحیح کہا تھا. پتا چل گیا کہ نہیں چل گیا؟ مائیکل جیکسن کی مثال اس لیے دیتا ہوں میں کہ وہ بڑے آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے, بڑے آرام سے سمجھ میں آ جاتی. ترقی کی انتہا عزت, شہرت, صحت, یہ 3 چیزیں جس کو دنیا کہا جاتا ہے. آپ کی عزت بہت ہو سوسائٹی میں, آپ کے پاس پیسہ بہت ہو, اور آپ کی صحت کیا ہو, خاندانی بہترین صحت ہو. یہ 3 چیزیں جس کو مل گئی مزید کچھ رہتا ہے؟
بھائی کیا ہو گیا, دیکھو 3 چیزیں جس کو مل گئی, آپ کہنی اچھی بیوی بھی تو وہ تو مل ہی جائے گی آپ کو. جب یہ 3 چیزیں ہوں گی نا تو آپ آگے ہوگی, اچھی بیویاں پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوں گی کہ ہم سے شادی کر لو, ہم سے شادی کر لو. 3 چیزیں اگر مل گئیں, بلکہ اگر صحت نہیں بھی ملے نا, صرف پیسہ ہی مل گیا تو بھی شادی ہو جاتی. وہ ایک بزرگ تھے, پیسہ بہت آ گیا, بوڑھے آدمی تھے, پیسہ بہت آ گیا نا. ایک شادی دفتر میں گئے کہ پیسہ بہت ہے میرے پاس لیکن بڑھاپا ہے, تو کسی بیوہ سے میری شادی کرا دو. وہ شادی دفتر والی خاتون نے ان کی صحت دیکھی, انہوں نے کہا کہ شادی میں کرا دوں گی, بیوہ وہ خود ہی ہو جائے گی. ہم صرف شادی کرا دیں گے, آپ کی صحت دیکھ کے لگ رہا ہے تھوڑے دنوں میں بیوہ وہ کیا ہے. تو پہلے سے کسی کو بیوہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پیسہ ہو تو ویسے ہی آ جاتے ہیں سارے رشتے مشتے. تو تینوں چیزیں مائیکل جیکسن کو ملی, صحت بہترین, اور صرف صحت نہیں ملی, ہم اور آپ کو صحت ملتی ہے نا لیکن گارنٹی نہیں ہوتی. ڈاکٹر کہتا ہے ابھی تو آپ فٹ فاٹ ہیں, لیکن کوئی جراثیم جا سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ دن کوئی کچھ کھا لیا الٹا سیدھا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. مائیکل جیکسن کی صرف صحت اچھی نہیں تھی, ساری میڈیکل رپورٹیں اس کی کیا تھیں؟ کلیئر. اس کو ڈاکٹر نے کہا آپ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی قسم کا ٹھمکا کسی بھی ٹائم لگا سکتے ہیں, آپ کی صحت پہ اس سے کوئی فرق. تبھی تو عجیب عجیب طریقے سے تھرکتا تھا وہ. ہمارے یہاں کا کوئی بندہ ہلے اس طرح تو کوئی نہ کوئی ہڈی کا جوائنٹ آگے پیچھے ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایک صاحب نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا, کہہ رہے میں گیا عمرہ کرنے کے لیے, تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا پڑتا ہے نا, سینہ یوں کر کے ایسے کر کے چکر. کہہ رہے میں جب گیا میں نے یوں کیا تو میری گردن وہیں پھنس گئی. کہہ رہے ایسا کڑاکا آیا نا میرے, اب تک 3 مہینے ہو گئے, کہہ رہے وہ کڑاکا ٹھیک نہیں ہوا. ہمارے یہ حال ہے. اور مائیکل جیکسن کا کام ہی کڑاکے نکالنا تھا سارا دن بیٹھ کے. کڑاکوں پہ ہی پیسے کم, پتہ نہیں اسپرنگ لگے ہوئے تھے, کیا لگا ہوا تھا اس کے, ہڈی میں کچھ ہوتے ہیں. ڈاکٹروں نے ساری رپورٹیں کیا تھی اس کی, اوکے کی رپورٹ. اور ڈاکٹروں کا پینل بھی ہر وقت ساتھ تھا, ڈاکٹروں کا پینل بھی ہر وقت ساتھ, کہ اگر کوئی چھینک آئی نا تو حساب و کتاب ڈاکٹر سے ہوگا کہ کیا کھایا اس نے جس کی وجہ سے اس کو چھینک آ رہی ہے. یہ جواب دے کون تھا اس کا؟ ڈاکٹر جواب. ہم اور آپ فٹ فاٹ ہیں, کسی کا اللہ نہ کرے گردہ خراب ہو جائے تو لوگ کبھی وسیم سے گردہ مانگ رہے ہیں, سلیم سے گردے قرض مانگ رہے ہیں لوگ, یار 6 مہینے کے لیے اپنا گردہ دے دے, تیرا خراب ہوگا تو میں اپنا والا دے. یہ ہو رہا ہے نا, میں اپنے ماموں سے کہوں گا تو یہ چل رہا ہے. لیکن اتنے آرام سے گردہ ملتا نہیں ہے, بندے مر جاتے ہیں. کتنے لوگ مر چکے ہیں گردوں کی وجہ سے, کوئی اور پارٹ خراب ہو گیا, جگر کا کینسر ہو گیا, بڑے مسائل ہیں. مائیکل جیکسن کی صحت ایسی تھی کہ اگر اس کا جگر خراب ہو گیا تو اس کے لیے فوراً جگر مارکیٹ میں اویلیبل ہے. کون اس کو جگر دے گا, لیور دے گا, کس کا جگر اس سے میچ کر رہا ہے, اس کے بلڈ سے, تمام چیزیں پہلے سے متعین تھیں. بھائی یہ بندہ ہے, یہ جگر دے گا, اور مائیکل جیکسن منتھلی اس کو پیسے پہلے سے دے رہا ہے. مائیکل جیکسن کے گردے پہ خراب ہونے کی پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی. سمجھ رہے ہو کہ اس کا کڈنی خراب, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی گوگل پہ, یعنی اتنی سختی تھی کہ گردہ نہیں خراب ہو سکتا اس. اگر ہو گیا تو امریکہ کے جو وسیم بھائی ہیں, جو بھی ان کے وسیم بھائی ہوں گے, ان کا کوئی بھی نام ہوگا, پہلے سے تھا کہ یہ بندہ اپنا گردہ مائیکل جیکسن کو دے گا, اور مائیکل جیکسن اس کے پیسے منتھلی دے رہا ہے اس کو, یا سالانہ دے رہا ہے یا منتھلی دے رہا ہے, کہ میں تجھے اس بیس پہ دے رہا ہوں کہ اگر میرا گردہ خراب ہوا تو تو نے اپنا گردہ مجھے دینا ہے. اور وہ گھننا پیسے لے رہا ہے کہ اس بیس پہ کہ کہاں خراب ہوگا, کھاتے رہو بیٹھ کے, پیسے ہو گیا تو دیکھا جائے گا. اب بتاؤ, اس سے ثابت ہوا کہ مائیکل جیکسن پر مرنے پر پابندی تھی, کس کی طرف سے؟ گورنمنٹ کی طرف سے. کیا خیال ہے بھائی؟ مائیکل جیکسن کی ایج تھی 50 سال. اتنا صحت مند آدمی 50 میں مرتا ہے؟ بولو نا. عزت بے تحاشا, دولت بے تحاشا, عزت ایسی کہ لوگ, ہمارا کیا استقبال ہوگا بھائی. آپ لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا, ہم پہ پھول پھینک دیے, بہت بڑی محبت, میں تو اس کو بھی اپنی اوقات سے بہت زیادہ سمجھتا ہوں. یار آپ نے ہمارے اوپر پھول پھینک دی, ہماری تو اوقات یہ بھی نہیں ہے. مائیکل جیکسن پہ یہ گلاب کے نا, یہ غریبوں والے پھولوں سے وہ خوش, ہاں اس کا یہ نہیں تھا پروٹوکول. میں تو اس کو بڑا سمجھتا ہوں بھائی, میرے لیے تو یہ بھی, آپ لوگوں کی محبت اللہ جزائے خیر دے.
مائیکل جیکسن کا جو پروٹوکول تھا نا وہ ہٹو بچوں حقیقت میں ہٹو بچوں تھا. ہم تو اوپر اوپر سے ہٹو بچوں کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ حقیقت میں کیا تھا؟ انگلش کا ہٹو بچوں تھا, وہ اردو والا ہٹو بچوں نہیں تھا. جو پروٹوکول, لڑکیاں مر رہی ہیں, لوگ مر رہے ہیں, اس کی دیدار کے لیے ترس رہے ہیں, شرطیں لگ رہی ہیں, ایسی عزت. مائیکل جیکسن نے 20 دفعہ سنا ہوگا اللہ کا پیغام, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ کہتے ہیں اس دنیا کے دھوکے میں نہ آنا, یہ غرور دھوکے کا گھر ہے, یہ بتاتی کچھ ہے, حقیقت کچھ اور نکلتی ہے. یہ کس نے کہا؟ اللہ نے. آپ سوچو, جب مائیکل جیکسن کا بہت بڑا پروگرام ہونے والا تھا, کروڑوں روپے کے ٹکٹ بک گئے اس کے, کہ مائیکل جیکسن آئے گا اور ناچے گا اور ہم پروگرام دیکھیں گے, ہیں بھائی, کروڑوں روپے کے ٹکٹ, ڈاکٹروں کا پینل ساتھ میں. اس وقت کوئی مائیکل جیکسن کو یہ آیت سناتا کہ مائیکل جیکسن دنیا کے دھوکے میں نہ آنا, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا دکھا یہ رہی ہے کہ تو بڑی عزت, شہرت اور صحت والا ہے, لیکن یہ دنیا 2 سیکنڈ کے اندر منہ موڑ کے یو ٹرن لیتی ہے. تو مائیکل جیکسن کی سمجھ میں یہ آیت آتی؟ بولو نا, کہ دھوکے کا گھر ہے. کہتے کہاں بھائی, پیسہ دیکھو میرے اکاؤنٹ میں, عزت دیکھو, شہرت دیکھو, اور کوئی بیماری نہیں ہے, ساری رپورٹیں کیا ہے, کلیئر ہے, فٹ فاٹ پروگرام ہوگا اور میں ناچوں گا اور ڈبل پیسہ کماؤں گا, پھر اگلے پروگرام کا دیکھیں گے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لیکن کیا ہوا, اللہ کا کہنا سچا ثابت ہو گیا. لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيطَ مِن دَمِهَا فَجْعٌ وَوَلْعٌ وَإِخْلَافٌ وَتَبْدِيلٌ. کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زبردست شاعر ہیں. انہوں نے اپنی محبوبہ کی مذمت کی شاعری میں, کہ دنیا ایک ایسی محبوبہ ہے کہ اس کے خون میں بے وفائی شامل کر دی گئی ہے, گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا اس کے بلڈ میں شامل کر دیا گیا ہے, ایسی ہے یہ بے وفا دنیا. تو مائیکل جیکسن بڑے آرام سے سوئے رات کو, قل اللہ پڑھ کے, قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے, جو ان لوگ کیا جو بھی قل اللہ ہوتا ہے. انگریز بھی تو کچھ کرتے ہی ہوں گے نا, جن چڑیل بھوت کو تو وہ بھی مانتے ہیں, لیکن اتنا نہیں جتنے ہم لوگ مانتے ہیں یہاں پہ. خیر, رات کو پڑھا کے دم درود بھی کیا اس نے, ڈاکٹر واکٹر نے رگیں وگیں چیک کر لی, بہترین بھائی. جو اس کو انوائرمنٹ ملتا تھا نا, اس میں آکسیجن کے ختم ہونے پر بھی پابندی تھی. جس کمرے میں سوئے گا, وہ بہت تمیز والا کمرہ, جب وہ سویا ہے نا, صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھا وہ بیچارہ. کہ اب تک کی جو رپورٹ مجھ تک پہنچی ہے اس کے مطابق ابھی تک وہ سو ہی رہا ہے. امریکہ کی پولیس بھی اس کو, جس نے اسامہ بن لادن کو اٹھا لیا, سمجھ رہے ہو نا, اب تک وہ مائیکل جیکسن کو رپورٹ اب تک کیا, بھائی ہو سکتا ہے اب اٹھا لیا ہو تو مجھے, اب تک جو یہاں بیان سے پہلے مجھ تک جو رپورٹ پہنچی تھی وہ یہ تھے, اب تک وہ کیا کر رہا ہے, سو ہی رہا ہے. یار تم نے عافیہ صدیقہ کو اٹھا لیا, تم نے اسامہ بن لادن کو شہید کر کے اٹھا لیا, تم نے پتہ نہیں کن کن لوگوں کو اٹھا لیا, تم سے مائیکل جیکسن کیوں نہیں اٹھ رہا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر آپ سے نہیں اٹھ رہا, پاکستانی پولیس کے حوالے کرو, اچھوں کو اٹھا دیا پاکستانی پولیس نے. کیا خیال ہے ہماری پولیس؟ وہ ایک دفعہ کیا ہوا, ایک بادشاہ نے کہا, شہزادہ بچہ تھا نا, تو شہزادوں کی ضد ہوتی ہے. شہزادے نے کہا کہ مجھے ہاتھی چاہیے, ہاتھی, مجھے کیا چاہیے, ہاتھی. بادشاہ نے کہا شہزادے ضد کر رہے ہیں, ان کی ضد پوری کرو, ہاتھی وہاں جنگل میں کہاں سے لے کر آئے بھائی. تو کسی وزیر نے مشورہ دیا, پاکستانی پولیس کو بلاؤ, وہ یہ مسئلہ بڑے بڑے مسائل حل کرتی ہے, وہ کرے گی. تو پاکستانی پولیس کو بلایا گیا, انہوں نے کہا 2 منٹ کا کام ہے. بندر آیا اور کہہ رہا ہے میں ہاتھی ہوں. پولیس والے بندر کو 1 گھنٹے کے لیے کمرے میں لے کر گئے, اس کو اگلوا لیا کہ میں کیا ہوں, ہاتھی. شہزادہ کہہ رہا ہے مجھے ہاتھی چاہیے, بندر کہہ رہا ہے میں کیا ہوں بھائی, میں ہاتھی ہوں. بادشاہ حیران کہہ رہی تو بندر ہے. تو بھائی خود اعتراف کر رہا ہے میں ہاتھی ہوں. انہوں نے کہا کیسے بھائی؟ 1 گھنٹے کے لیے پولیس نے اس کو کمرے میں کیا کیا ہے, بند کیا. لیکن امریکہ نے شاید پاکستانی پولیس سے بھی رابطہ کیا ہوگا, بھائی ہم سے تو نہیں اٹھ رہا, تم اٹھا لو مائیکل جیکسن کو. پاکستانی پولیس نے بھی کہا بھائی ہم بندر سے یہ کہلوا سکتے ہیں کہ میں آتی ہوں, لیکن مائیکل جیکسن کو ہم نہیں اٹھا سکتے. وجہ کیا ہے؟ مائیکل جیکسن کو اس دفعہ سلایا اللہ نے ہے, تو اللہ کا سلایا ہوا کسی کا باپ بھی نہیں اٹھا سکتا.
جو اللہ روٹی سے دودھ پیدا کرتا ہے, جو سوکھے چارے کو کھلا کے تھنوں میں گائے کے اور بھینسوں کے دودھ پیدا کر دیتا ہے, جو چھوٹی سی شہد کی مکھی سے منو ٹن شہد پیدا کر دیتا ہے بھائی, اس مکھی کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے, پھولوں کا کڑوا رس چوستی ہے اور نکالتی کیا ہے, بہترین میٹھا شہد, جس سے میٹھی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. وہ خدا جب اپنے ارادے پہ آتا ہے, کچھ کرنا چاہتا ہے, تو اللہ کہتے ہیں اس کے ارادوں کو کوئی ناکام کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ نے ارادہ کیا دنیا کو دکھانے کے لیے کہ بھائی مائیکل جیکسن کی زندگی دیکھ کے تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ میں نے جو قرآن میں کہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ میں نے ایسا ہی نہیں کہہ دیا, یہ سچی مچی کا کہا ہے میں نے, ٹھیک ہے نا, تو ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں اللہ میاں معاذ اللہ جھوٹی موٹی میں ہمیں ویسی بتا رہے ہیں, ایسا تھوڑی ہے سچی مچی میں کہا ہے, دھوکے کا گھر ہے, سچی مچی میں کہا ہے. تو لہذا یہاں پیسہ دولت شہرت دیکھ کر خوش ہونا, اترانا شروع کر دینا, یہ ٹیکنیکل, یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, یہ بہت بڑا فالٹ ہے ہماری اور آپ کی کھوپڑی میں جو شیطان نے ڈال دیا ہے. لہذا میرے بھائی یہاں کمپٹیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ 4 گاڑیاں, میرے پاس 1 گاڑی بھی نہیں ہے, اس کے پاس وہ ہوائی جہاز میں گھوم رہا ہے, میرے پاس رکشا بھی نہیں ہے. اب تھوڑے دنوں میں وہ مرے گا, تھوڑے دنوں میں, اور ایسا مرے گا. اور زیادہ تر مالدار جو پیسے والے ہوتے ہیں نا, ان کی موت سڈنلی ہوتی ہے. دیکھو سلیمان علیہ السلام کے پاس کتنا پیسہ تھا اور وہ اللہ کا دی ہوئی نعمت تھی, لیکن حضرت سلیمان کی موت جتنے عجیب طریقے سے ہوئی, عام طور پر پیغمبروں کی موت ایسے نہیں ہوتی. سلیمان علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, جنات سے کام لے رہے ہیں لاٹھی ہاتھ میں رکھ کے, اور اللہ نے موت کا فیصلہ کیا, بیٹھے بیٹھے موت. اچانک لاٹھی کو دیمک نے کھانا شروع کیا, جس سے لاٹھی کا بیلنس خراب ہوا, اور قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام زمین پہ گر پڑے. بہت عرصے کے بعد زمین پہ گرے, بہت بہت طویل عرصے کے بعد. تو جنات نے دیکھا ارے بھائی یہ تو انتقال کر چکے ہیں, ہم خامخواہ میں اتنی مزدوری میں لگے ہوئے ہیں, ان کے خوف سے. بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا. پیغمبروں کا جسم موت کے بعد خراب نہیں ہوتا, ان کی باڈی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو اللہ نے حضرت سلیمان کو اچانک ایسے روح نکال لی, یہ بتانے کے لیے کہ اتنی دولت دی ہے, چھینتا بھی سیکنڈوں کے اندر ہوں میں. تو اس لیے کبھی کسی پیسے والے کو دیکھ کے حسرت کرنا, ہائے کاش میری بھی گاڑی ہوتی, ہائے کاش میں بھی جہازوں میں گھومتا. اور بھائی یہ کھلونے ہیں, تتلیاں ہیں, یہ مٹی ہے بھائی, مٹی ہے, ان کو لفٹ کرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. اب لفٹ کس کو کرانا ہے سوال پیدا ہوتا ہے نا. پہلے یہ بھی تو ایک بات ہے کہ نہیں, لفٹ جس کو کرانا ہے وہ اللہ نے بتا دیا, جو میں نے آیت پڑھی ہے. اللہ کہتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ کہتے ہیں ہم نے مردوں کی نظر میں اٹریکٹیو بنایا سونا چاندی کو, عورت کو. آج ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو دیکھ کے سب کچھ بھول جاتے ہیں. ہر شخص نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے, ہر شخص نے. اللہ آگے چل کے کیا کہتے ہیں, میں نے یہ بینک بیلنس اور بنگلے اور یہ لڑکیاں یہ مزین کر دی ہیں, اور عورت کے لیے سونا. تبھی عورت لڑکے پہ نہیں مرتی, وہ اس کی جیب پہ مرتی ہے. آپ کی جیب خالی ہے. وہ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا, ایک آدمی نے اپنی گرل فرینڈ سے کہا کہ میرے پاس میرے دوست وسیم کی طرح بنگلہ تو نہیں ہے, لیکن اپنے دل میں تمہیں جگہ دے سکتا ہوں. میرے پاس میرے دوست وسیم کی طرح گاڑی تو نہیں ہے, پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں, تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا نمبر چاہیے. کیا چاہیے بھائی؟ مجھے پلکوں پہ نہیں گھومنا, مجھے گاڑی میں گھومنا ہے, مجھے دل میں جگہ نہیں, مجھے کوئی بنگلہ دے دے, اچھا سا گھر میں جگہ چاہیے مجھے. تو یہ چیزیں عورتوں کی نظر میں بھی ہے, بنگلہ چاہیے, اپنا گھر چاہیے. لڑکی خواتین اپنے شوہروں کو تنگ کرتی نا, اپنا گھر نہیں بنا اب تک, زندگی گزر گئی کرائے میں رہتے ہوئے. تو بھائی گزر ہی گئی نا, تھوڑے سے اور رہ گئے, گزر جائے گی, ٹھیک ہے کیا. تو وراحت اندھوری ایک شاعر ہیں بڑے زبردست, انڈیا کے, انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. انہوں نے بڑا پیارا شعر کہا کہ 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے, 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے, اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. یعنی موت کے بعد ہمیں 2 گز کی زمین ملتی ہے, وہ ہماری ملکیت میں ہوتی ہے, اس پہ کسی کا ناجائز قبضہ نہیں ہوتا. ایسا سوتے ہیں کہ وہاں سے پولیس بھی نہیں اٹھاتی.
ورنہ آپ جتنا بھی مضبوط گھر خریدو, تھوڑے دنوں کے بعد خریدنے والا جس نے کیش پیمنٹ پہ گھر خریدا ہوتا ہے نا, اسی کا جنازہ بچے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے قبر میں پہنچا رہے ہوتے ہیں اور بزبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں ابا آپ کا بہت شکریہ, آپ نے گھر خریدا تھا, اب انجوائے کون کرے گا, ہم کریں گے. ابا کہہ رہا ہوتا ہے یار میں نے تو کیا ہو گیا یار, یہ میں تو خریدا تھا, میں نے کتنے لوگ دیکھے ہیں گھر بنایا رہنا ہی نصیب نہیں ہوا, جانے سے پہلے ہی موت ہو گئی. اور بچے جو خوش ہو رہے ہیں کہ ہم رہیں گے اس میں, وہ تم کون سا رہو گے بھائی, تھوڑے بڑے ہو گے تمہارے بچے ہوں گے, یہ گھر ڈیوائڈ ہوگا, یہ گھر کیا ہوگا, ڈیوائڈ ہوگا. ورنہ بھابھیوں کی لڑائیاں, نندوں کی لڑائیاں ایسی ہوں گی تم اسرائیل اور فلسطین کو بھول جاؤ گے. آج ایک صاحب نا بار بار میرے سامنے شو مار رہے ہیں, میری تو 2 بیویاں اکٹھی رہتی ہیں. مجھے کہنے آپ کی 4 کہاں, میں نے کہا الگ الگ رہتی ہیں. میری تو 2 اکٹھی رہتی ہیں. جب تیسری دفعہ بولا نا اکٹھی رہتی ہیں, میں نے کہا خود کہاں رہتا ہے تو, پہلے یہ بتا مجھے. تیری 2 تو اکٹھی رہتی ہوں گی, لیکن مجھے پتا تو خود ان کے ساتھ نہیں, یا تو 2 اکٹھی رہیں گی یا تو رہے گا وہاں پہ. 2 بہنیں میں نے کہا اکٹھی نہیں رہتی, بیویاں کہاں سے اکٹھی رہیں گی آج کل یار. بہت لوگ شو مارتے ہیں آ کے نا, جو 3 والے 4 والے, بڑے بڑے شو والے آتے ہیں میرے پاس, اور ایسے بتا رہے ہوتے ہیں ہماری تو 3 اکٹھی رہتی ہیں سب. میں نے کہا بھائی تو خود کہاں رہتا ہے, اور اگر گھر میں رہتا ہے تو ہیلمٹ پہن کے جاتا ہوگا گھر میں, مجھے پتا ہے. تو ہیلمٹ کے بغیر 2 بیویاں جس کی اکٹھی رہیں اور وہ ہیلمٹ کے بغیر چلا جائے, کوئی گارنٹی نہیں. اور میں نے کہا اگر بالفرض تو بھی وہیں رہ رہا ہے, 2 بھی وہیں رہ رہی ہیں, تو تھوڑے دنوں میں تینوں میں سے ایک کا جنازہ اٹھنے والا ہے, سرور پھٹنے والا ہے. اور جو شادی والا آدمی جو بیویوں سے پٹ کے آتا ہے نا باہر, اصل وجہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ میں یہ زخم میرے کیوں لگا ہوا ہے, وہ کہانیاں کر رہا ہوتا ہے. وہ بتا رہا ہوتا ہے بائک سے گر گیا تھا, حالانکہ بائک سے نہیں گرا ہوتا, وہ بیلن لگا ہوتا ہے اس کے سر پہ ٹائٹ والا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو. تو اچھا خیر, تو اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. تو راحت اندھوری نے کہا کہ زمیندار انسان اصل میں جو پراپرٹی آتی ہے وہ قبر کی ہوتی ہے, اور لیکن کراچی میں وہ بھی نہیں ہے. آپ مردہ دفن کر کے جائیں, گردے عباسی والے لے جاتے ہیں, پتہ نہیں عباسی والے ڈاکٹر لے جاتے ہیں, گورکن گردہ نکال کے یہ تازہ تازہ آیا ہے چل بھائی, یا گردہ نہیں بیچتا, کچھ نہ کچھ بکتا ہے. کچھ دنوں میں میرے بھائی اگر یہ جو اس طرح سے ہوتا رہا نا, تو جنازے میں شاپر میں بوٹیاں آئیں گی. مجھے تو ایسا لگا, لوگ ڈونیٹ کرنے اپنی آنکھوں کو بھی, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈونیٹ, جب سائنس مزید ترقی کرے گی تو سب چیزیں ڈونیٹ ہو جائیں گی. اس کے بعد جنازے میں ایک بوٹیاں آئیں گی, جی وسیم بھائی کا انتقال ہو گیا, ان کا جنازہ پڑھا دو. تو میں پوچھوں گا بھائی اس کے گھٹنے کہاں ہیں, کہہ رہے ہیں وہ ایک صاحب تھے ان کے ایکسیڈنٹ میں گھٹنا ٹوٹ گیا تھا, تو یہ بال ان کے فٹ آ رہی تھی, ڈاکٹروں نے خرید لی ہے, یہ ان کے گھٹنا لگا رہے ہیں. ابے اس کا جو ہے وہ گردہ کہاں ہے, کہہ رہے ہیں وہ تازہ تازہ تھا تو وہ وسیم سلیم کے لگا دیا ہے, یا فریز کر دیا کسی کے لگ جائے گا. ابے آنکھیں کہاں ہیں اس کی, وہ بھائی وہ نابینا ہے, وہ پتلی نکالنے کے لیے وہ, تو بوٹیاں رہ گئی ہیں. تو میں کیا بولوں گا, کووں کو کھلا دو بھائی, اب کیا اس کا, یہ بھی کسی کے کام آ جائے نا, کیا خیال ہے, کسی مخلوق کے کام آ جائے. تو کراچی میں تو میرے بھائی مردہ محفوظ نہیں ہے, آپ زندوں کی بات کر رہے ہو. وہ راحت اندوری کا شعر ہے نا کہ قبر میں جائیں کوئی نہیں نکالے گا, وہ بھی اب قبر بھی اپنی نہیں ہے. گورکن پہلے سے, ایک صاحب نے ابا دفن کیے 3 دن تک قبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے 3 دن سے وہیں نظر آ رہے ہیں انڈا موڑ پہ, وہاں قریب سے ہے نا محمد شاہ, وہ کون سا قبرستان ہے محمد شاہ کا. تو میں نے ان سے بولا ابا کا انتقال ہو گیا, بہت محبت ہے, 3 دن سے ادھر ہی گھوم رہے ہیں. انہوں نے کہا مفتی صاحب گورکن مردہ نکال لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, میں 3 دن تک پہرا دوں گا, 3 دن کے بعد میت پھر اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کے پارٹس قابل استعمال ہو. کمال ہے یار, یہ تو مجھے تو پھر اپنے گارڈ اپنی قبر پہ ابھی سے بٹھا لینے چاہیے.